इमरान अहमद खान नियाजी साहब रोजाना अपने वर्कर को झूठ खिला के और पिला के सोते हैं। दो जगहों के ऊपर हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने रोक लगाई, एक ट्विटर के ऊपर और एक फेसबुक के ऊपर। ये पंजाब कॉलेज वाला उन्होंने वाकया वो टिकटॉक से कर मारा। जो ये कहते थे कि नवाज शरीफ भट्टी में और भट्टे में मजदूरों को फेंक देता है, उस वक्त था टिकटॉक? नहीं था। असल चीज तो ये है कि चाहे मैं फेसबुक पे देख रही हूँ, चाहे मैं डॉन अखबार भी बकवास कर जाता है। आजकल डॉन का फ्रंट पेज देख के बकायदा कह आती है। पाबंदियों की आदी कौम है, ये मुकाबला करना ही नहीं चाहती किसी। रेप के केसेस हैं और पता नहीं क्या क्या केसेस हैं, तो भाई वहाँ की अदालतें भी तो है ना। अमरीका वालिਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਪਰ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤਰਮੀਮ ਕਰ ਲਈਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਰਮੀਮ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਐਂਟੀ ਟੈਰਰਿਸਟ ਐਕਟ, वो पेंडिंग है, इंशाल्लाह भी ऐसी कर लेनी है। फिर पीछे की रहना जुडिशल, वो दो ही हैं, एक जुडिशल काउंसिल का इजलास हुआ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और एक जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास है। आईनी बेंच बन चुका है। हर वो शख्स जिसके अबलागियात का जरिया ये है ना। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपसे वो डिफर इस तरह करूंगी, मैं कोई उसको डिनाई नहीं कर रही। और मैं आपको एक बात बताऊं, एक खातून जो डॉक्टर हैं, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट हैं, एनेस्थेटिस्ट हैं, वो पाकिस्तान से पिछले साल होकर या उस पिछले से पिछले साल पाकिस्तानी यूके सिटीजन वापस गई कि वहाँ तो गुर्बत है ही नहीं। अच्छा, उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा साफी कह रहा था कि ट्रंप ने जो पत्ते खेले हैं उसमें एक इमरान खान की भी शक्ल दिखा के उसने वोट लिए हैं। ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਗਏ ਨੇ। हाँ ਖੈਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। 6 ਵਜੇ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀ। घर ऑफिस के लिए रहे थे और शोर मचाया काजी का, काजी को एक्सटेंशन, तो काजी साहब तो बाय बाय टाटा करके चले गए। उन्होंने हाफिज साहब को एक्सटेंशन दे दी। पिछले 4 साल से मेरा कोई कॉलम जो है वो सेंसर नहीं हुआ। हो गया, ओके। हो गया। समझ आ गई उर्दू आपकी। क्या में रहते हुए कोई सियासतदान इजराइल की खुली मुखालफत नहीं कर सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बैठक में आपको खुशामदीद। और बड़े कुछ हालात बदल रहे हैं। अमेरिका का इलेक्शन, सदर ट्रंप और नून लीग की हुकूमत, और वो क्या कहते हैं पीटीआई के भंगड़े, और वो एक तरमीम आ गई है। मैं अटक रहे हैं आज, माफ़ी चाहना। तरमीम चूँकि वड्डी है, तरमीम वड्डी है तो अटकना बनता है। तो इन सब इश्यूज़ के ऊपर ट्रंप की जीतने पे आप भी घबरा गए। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਘਬਰਾ ਕੇ ਆ गए। हम गुल बुखारी को पाकिस्तान आने के ऊपर मुबारकबाद पेश करते हैं। नहीं सर, मैं तो अखबारी इश्तिहार ही पढ़ना है ना। हम गुल बुखारी को 16 मैक्स प्रो लेने पर मुबारकबाद पेश करते हैं। तो वेलकम बैक जी। थैंक यू। मतलब इतना अरसा पाकिस्तान से बाहर नहीं, तबीयत ठीक रही है? मतलब इत्थों दे हालात रू आदत बनी हुंदी ना। नहीं इत्थे वाले दी तबीयत काफी ठीक साफ हो गई है। बात है तबीयत का ना पूछे, दिमाग का पूछे, सोच का पूछे, वहाँ जाके बदल जाती है। यहाँ से जितने जाते हैं ना, वो यहाँ से ऐसे ही गए थे। वो यहाँ पे नहीं वो क्या नहीं वो होर गल कर। समझ गई आपकी बात, लेकिन ये वो वाली बात बिल्कुल नहीं है। ओवरसीज वाले, और मैं साथ मिल के ओवरसीज वालों को गालियां देती हूँ। अच्छा, लेकिन वो बहुत कम है। है इस तरह के लोग बहुत कम है। केड़े हो जाए बाहर निकल के शोर मचाने वाले। वो कम है। गाड़ियों के पीछे भागने वाले कम है, लेकिन ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा हैं वो हैं उसी तरह के, सोच वही है और बहुत कॉमन है। और मैं आपको एक बात बताऊं, एक खातून जो डॉक्टर हैं, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट हैं, एनेस्थेटिस्ट हैं, वो पाकिस्तान से पिछले साल होकर या उस पिछले से पिछले साल पाकिस्तानी यूके सिटीजन वापस गई कि वहाँ तो गुर्बत है ही नहीं। मुझे तो सड़कों पे कोई गरीब नज़र नहीं आया। तो पता नहीं कौन सी ग्लासेस पहनकर वो लोग देखते हैं पाकिस्तान को और फिर बातें करते हैं। और ये बिल्कुल टिपिकल इमरान खान सपोर्टर्स हैं। अच्छा, उसमें ना हर वो शख्स, मैं चूंकि थोड़ा सा अबलागियात से ताल्लुक है, हर वो शख्स जिसका ठीक है, नहीं पढ़ाने से भी, अच्छा ठीक, वो हजरत का भी है। हर वो शख्स, मेरा वो वाला ताल्लुक नहीं है, मेरा जायज़ है। हाँ, मेरा भी जायज़ है। हर वो शख्स जिसके अबलागियात का जरिया ये है ना, और वो किताब और रेगुलेटेड मीडिया से दूर है, अपने आप को अपडेट रखने के लिए, आगाह रखने के लिए, उसकी वही सोच है जिसका गुल ने जिक्र किया। मैं लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपसे वो डिफर इस तरह करूँगी, मैं कोई उसको डिनाई नहीं कर रही।
یس اٹ از اے ٹرینڈ ٹو ٹیک یور نیوز فرام سوشل میڈیا, بٹ میں نے جو زیادہ دیکھا ہے نا, یہ جتنے لوگ جس سوچ کی ہم بات کریں, دے ور ارسٹ وائل نان پولیٹیکل. اصل بات یہ ہے, ورنہ آپ بھی فون سے خبر لے لیتے ہیں, میں بھی لے لیتی ہوں, بٹ وی نو ویئر ٹو گو. جو نئے پولیٹیکل ہوئے, اور ایک دفعہ میں وجاہت صاحب کی بات بہت لوگوں کو بتاتی ہوں. ایک دن ہم یہیں بیٹھے ہوئے تھے, وجاہت صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ جب ڈس اپوائنٹ ہوں گے عمران خان کے ووٹرز تو 3 نقصانات ہوں گے, جن میں سے ایک نقصان آپ نے کہا یہ ڈی پولیٹیسائز ہو جائیں گے. میں نے اس پہ سوچا, اس وقت آپ سے یہ بات نہیں کہی, لیکن میں نے کہا کہ یہ پولیٹیسائز تو ہوئے نہیں تھے, یہ تو کلٹ بنا تھا. اس نے کون سا ان کو سیاسی تعلیم شعور نہیں دیا تھا. جلسے میں تو آتے تھے نا, جلسے میں آتے تھے, نعرے تو لگاتے تھے, اس پہ بھی ہاں, لیکن دریاں تو کلاں تے بچھائی دیاں سر, یہاں چیلم ہو رہا تھا. ووٹ نہیں دیتے تھے, ووٹ دینا شروع کیا, پولیٹیکل عمل کا حصہ تھا. آگے چل کے وہ بہتر ہو سکتے تھے اگر مایوس نہ ہو. یار دیکھیں پولیٹیکل تو اللہ رحم کرے, بڑی یہاں پہ بہت سے لوگ ہیں جن کو ان کا کلیم ہے کہ وہ پولیٹیکل ہیں, وہ پولیٹیکل پروسیس کا حصہ ہیں, لیکن ہم ان کو نہیں مانتے اس طرح سے پولیٹیکل اینیملز. تو وہ تو اپنی جگہ پہ بات ہے. پالیٹکس میں ڈسکشن ہو سکتی ہے, دیز پیپل کی ناٹ ڈسکس, دے کی ناٹ. ایگزیکٹلی, وہ بات میرا خیال ہے سیاسی ورکر وہ ہے میرے خیال میں کہ جو اپنی بات کرتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے. میری فیملی میں سے صرف پچھلے ہی ہفتے کسی نے میرے منہ پہ فون مارا, بدتمیزی مجھ سے کی, اور اس کے 4 دن بعد مجھے ایک میسج لکھا, اور وہ میسج میں آپ کو پڑھاؤں گی. اس میں معافی نہیں مانگی تھی بدتمیزی کی, اس میں مزید بدتمیزی کی گئی اور آپ پہ الزامات لگائے گئے. وہ جڑیاں گلاں نہیں صرف جسٹیفائی نہیں, میرے بارے میں جو باتیں لکھیں میں پڑھ کے پریشان کہ میں اب اس کو جواب بھی نہیں دے سکتی. میں جواب دوں گی تو لڑائی بڑھتی جائے. سو پالیٹکس از ناٹ گال گلوچ اینڈ کلٹ اینڈ جسٹ ون نعرہ. It is about argument. ایسے جو لوگ ان کو دعا دیجیے بس. اچھا چلو, اچھا بات یہ ہے, موضوعات بڑے سیدھے سیدھے نا جی. ایک پہلا موضوع ہے کہ امریکہ والے نوں کی ہوا جی, اس پہ بات کریں. ہاں جی. دوسرا موضوع ہے کہ ساڈے والے نوں کی ہوا جی, وہ ترمیم کر لیے انہوں نے منظور ہے جی. ایک ترمیم پئی ہوئی ہے, وہ بھی ہونی ہے اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ, یہی ہے نا جی, وہ پینڈنگ ہے. وہ اس پہ پتہ نہیں کدوں ہونے ہے, تو 15 تاریخ انشاءاللہ بھی ایسی کر لینی ہے. پھر پیچھے کی رہنا. جوڈیشل وہ 2 ہی ہیں, ایک جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہوا, سپریم جوڈیشل کونسل, اور ایک جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس ہوا. آئینی بینچ بن چکا ہے ہاں جی, اتنے نیر پہ چکا ہوا ہے. کتنے کے لوگ نے 7 وہاں بتا دیں گے نہیں, لیکن بینچ تو اس کے ساتھ سے 2-3 بنیں گے نا, کیونکہ میکسیمم بینچ تو اس کا 2-3. ججز کی تعداد. اچھا میرا خیال ہے کہ جی انہوں نے بھی نہیں پتا کہ کیویں کر کے کام چلانا ہے. میرا رولز بنیں گے نا جی, ابھی رولز بنیں گے. سپریم کورٹ میں ایک ہی بنے گا, اچھا باقی نیچے ہائی کورٹس میں بنے گی, سپریم کورٹ میں ایک ہی بنے گا. اس کو اس کی اسٹرینتھ بڑھا سکتے ہیں وہ, جس طرح ابھی کے پی کے میں صرف ایک جج کے پی کے سے آیا. نہیں وہ بات یہ ہے, میرا خیال ہے کہ ملک صاحب سے گل کریں. سر یہ جو بینچ نہیں بنا سپریم کورٹ میں ابھی, ججز جو ہے ان کو نامینیٹ کیا گیا ہے کہ یہ والے جج صاحبان جو ہیں یہ آئینی جو کیسز آئیں گے ان کی سماعت کریں, اور بینچ بنے گا, کمیٹی بنائے گی جو کہ امین الدین خان صاحب کی سربراہی میں ہوگی. اس کی ایک میٹنگ ہوئی ہے, لیکن ایک بینچ نہیں ہوگا, ایک نہیں ہوگا, منیمم 5 ممبر پہ مشتمل ایک بینچ ہوگا. لیکن ابھی یہ جو 7 ہیں ان میں مزید اضافہ ہوگا, چونکہ 18 نئے جج سپریم کورٹ میں آنے ہیں. تو خیال یہ ہے کہ شاید 17 یار ساڈے جج صاحب نوں لوا دیو اوتھے. اس کا مطلب یہ ہے کیوں سر, میں کہ ساڈے جج صاحب نوں لوا دیو. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آئینی بینچ نہیں, آئینی کورٹ ہی بنا. جی بالکل, وہی آئینی عدالت بنی ہے. اگر بینچ بنتی تو ایک بار بنتی نا. اور سر وہ بلاول نے کیا سی نا کہ نامہ دینا جاؤ, لیکن میں یہی گزارش کر رہا تھا کہ یہ نام بینچ ہے لیکن کورٹ ہے. یہاں پر بھی ہو سکتا ہے کہ 17 جج صاحبان, چونکہ وہاں پہ ٹوٹل اسٹرینتھ جو ہے وہ 34 کر دی گئی ہے نا, تو یہاں پہ چونکہ ایکول پارٹیسپیشن ہے تمام صوبوں کی, تو اسی وجہ سے منصور علی شاہ صاحب اور یحییٰ افریدی صاحب آؤٹ ہوئے تھے. چونکہ یحییٰ افریدی صاحب جو ہیں وہ بھی کے پی کے سے ہیں, اور مسرت حلالی صاحب بھی کے پی کے سے ہیں. 2 اس وقت میرا چیف جسٹس تو شاید بن بھی نہیں سکتا. نہیں سر, یہ نہیں تھا, بن سکتا تھا
अच्छा उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जब जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ, ये फैसला किया गया और उसके बाद कमेटी की मीटिंग जब चल रही थी तो ये उसमें ये तजवीज़ दी गई याहिया अफरीदी साहब की तरफ से कि हमें वन टाइम पूरी सुप्रीम कोर्ट को जो है वो आईनी बेंच में कन्वर्ट कर देना चाहिए। इशू क्या है? इशू ये है, एक तो वो जो मखसूस नशिस्तों वाला मामला है, 26वीं आईनी तरमीम वाला मैटर है, तो हुकूमत ने बड़ी खूबसूरती से इसको टैकल किया। उन्होंने कहा जी हमें कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आईनी बाढ़ है, आइन में बड़ा क्लियर है कि इसमें इक्वल पार्टिसिपेशन होनी है। तो सुप्रीम कोर्ट में तो लाहौर हाई कोर्ट से 5-6 जज साहिबान हैं, बलोचिस्तान से 2 हैं, KPK से 2 हैं, सिंध से 3-4 हैं, तो ये तो नहीं हो सकता। तो ये मामला भी गया। फिर उसके बाद ये था कि वो चाहते थे कि सीनियर प्यूनियर जज हैं या सीनियर जज, वो 2 मंसूर और मुनीब साहब, इनमें से किसी को ये ज़िम्मेदारी सौंप दी जाए। तो उस पर भी हुकूमत ने कहा जी अब मसला ये है कि ये सुपर सीड, हाँ हमें प्रॉब्लम ये है कि ये इफेक्टिव भी हैं और बेनिफिशरी भी हैं। आप 26वीं तरमीम के बेनिफिशरी हैं और ये इफेक्टिव हैं, तो कैसे किया जा सकता है? तो यहाँ पर भी सलमा आगा ने ना से क्या सी ना कि दिल के अरमान आंसुओं में बह गए। सर आज़म नज़ीर ताड़ साहब जिनसे एक गलती हुई, क्यों शाह साहब, आज़म नज़ीर ताड़ साहब से गलती हुई थी ना, जिसमें उन्होंने जाके कहा था कि हम कुछ करना चाह रहे हैं। फिर उसके बाद शाह जी जो हैं वो उनकी सारी तपस्या गरक हो गई। अच्छा वो तपस्या वाली भी एक कहानी है बड़ी ज़बरदस्त, क्योंकि वो एक जज साहब हैं, उनकी बददुआ भी लगी है इन्हें। केड़े जज दी? वो आगे चल के बात करते हैं, जरा ये मैं बात कर दियो ना, सारे अभी करेंगे ना। अच्छा उसमें चूंकि हुकूमत ने तीनों को आउट कर दिया नहीं सर, अच्छा ये तीनों जज साहब आउट हुए तो फिर उसके बाद पिंडी के हाई कोर्ट के जज थे अब्बासी साहब, खाना काबा में जाके बददुआ दी। अच्छा जी हाँ, ये 2017-18 का मामला है जब ये चीफ जस्टिस थे लाहौर हाई कोर्ट में। अच्छा इसमें भी जनाब साकिब निसार साहब, अल मरूफ डैम वाले बाबा जी, तो फिर बददुआ लग गई ना, सब लग गई ना। अच्छा उन्होंने बददुआ ये दी थी कि अल्लाह करे कि ये बंदा जड़ा चीफ जस्टिस ना बने, चूँकि साकिब निसार साहब जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे तो यहाँ से 14 जज साहबान जो उनकी कंफर्मेशन के लिए रिकमेंडेशन गई। नूरुल्लाह साहब मैं ਤੁਹਾਡਾ ਕਦੀ ਦਿਲ ਦਿਖਾਇਆ ਤਾਂ माफ कर दो। साकिब निसार साहब ने इनको जुडिशल कमीशन के इजलास से पहले बुला लिया और इन्हें कहा कि शाह साहब ये अगर 14 बंदे हम कंफर्म कर देंगे तो फिर वो जिनसे हमने वादे कर रखे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में माशाल्लाह इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के बाद जो है वो अपना वो क्या कहते हैं बरादरी, अपने जज, ठीक है, अपना कल्ट, वो जज आने थे। तो उन्होंने कहा कि फिर यहाँ पे अगर अकोमोडेट ना हम कर सके अपने कमीशन के मेंबरान को तो शायद फिर आप भी सुप्रीम कोर्ट नहीं आ सकेंगे। और आप यहाँ पे चीफ जस्टिस हैं लाहौर में, तो याहिया अफरीदी साहब जो हैं वो पेशावर में हैं। आपसे पहले अगर याहिया अफरीदी साहब को सुप्रीम कोर्ट लेके गए तो फिर आप कभी चीफ जस्टिस नहीं बन सकेंगे, तो अब फिर आप फैसला कर लें। तो फैसला वहीं पे कर दिया। इन्होंने कहा जी 7 कड्डो विचों ते 7 साल रहन दियो। वो जो 7 निकाले उनमें से एक ने बददुआ मांग दी और वो 7 साल के बाद वो बददुआ जो है वो लग गई और भाई साहब से गलती होगी कि सर ये है, हमें तो वाकई का पता है। अच्छा ठीक है, ज्यादा पता है कि बददुआ लगी भी। सर देखे ना एक बंदे से गलती हो जाना, सर गलती बज़ाहिर लग गई, क्योंकि देखिए गलती कैसी हुई, कितना स्मूथ मामला चल रहा था। इवन के जब इन्होंने वो मखसूस नशिस्तों वाला फैसला दे भी दिया था, इमदाद साहब जानते हैं चूंकि इनके लिंक्स ज़्यादा हैं पीपल्स पार्टी में, तब भी इनके लिए लॉबिंग की गई और चलो छोड़ो कोई बात नहीं, शाह साहब अपने ही ने, लेकिन वो वजाहतें लेके बैठ गई जनाब को। सिर्फ देखे ना गलती पे गलती, अर्जेंट में जारी गलती पे गलती की और उसकी सज़ा ये है कि आज मंसूर अली शाह साहब ना तो चीफ जस्टिस हैं, ना आईनी बेंच में है और ना ही वो आने वाले किसी अहम पोस्ट। नहीं आजकल टिकटॉक उड़वा रहे हैं, गलतियां अभी भी कर रहे हैं। अभी भी यही आफरीदी साहब की कोशिश है कि किसी तरह मंसूर अली शाह साहब को और मुनीब अख्तर साहब अकोमोडेट नहीं, उनको साथ लेकर चले, कोर्ट रहे, सियासी पार्टी ना बने, लेकिन वो फिर गलतियां कर रहे हैं। आईनी बेंच के कयाम से एक दिन पहले वो कहते हैं कि जी हमने फुल कोर्ट बना के सुनना है यार मतलब नहीं फिर सुन और ना उन्होंने मीटिंग आप ही कर ली। अच्छा मजे की बात, मीटिंग करके सीनियर जज जो है वो जूनियर के पास जा रहा है। मतलब मंसूर साहब सीनियर हैं और मुनीब साहब जूनियर हैं। मंसूर शाह साहब जो हैं वो उनके चैम्बर में जाके मीटिंग आ गए सर, उसी दिन आए थे, सुबह वापस आए हैं, दोपहर में चीफ साहब को खत लिखा, वापस आते चीफ साहब लाहौर में थे, इन्होंने फौरी मीटिंग की है, मीटिंग करके रजिस्ट्रार को यार ਜਿਹੜੀ ਆਣੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨਾ ਕਦੀ ਛੋਟੇ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ ਕਦੀ ਵੱਡੇ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਡਾਡੀ ਲੱਗੀ ਸਰ
ڈاڈی لگی ہے تو اتوں تک گل پہنچی ہے. سوال انہوں نے کہا کہ وہ غلطی کر دی تھی تارڑ صاحب نے, وہ واقعی غلطی کی تھی؟ اب تو لگتا ہے وہ ٹریپ تھا. اب تو لگتا ہے ہم نے بڑا تارڑ صاحب کو لتاڑا ہے, لیکن اب تو لگتا ہے ٹریپ تھا. وہ یہ غلطیاں کر رہے ہیں. اچھا نہیں دیکھو نا, جڑی انہوں نے خبر نہیں دسنی ہوندی ہے, اتنی بھی سمجھداری کی بات نہیں, غلطی ہی. اور جو نہیں بتانا اوکے, نہیں بتانا, جڑی گل نہیں سی دسنی نہیں دسی, اے جڑی ترمیم ہوئی ہے جدا مینوں حوصلہ نہیں پی رہا. انہوں نے قاضی دکھا کے حافظ مارا. انہوں نے کر حافظ کے لیے رہے تھے اور شور بچایا قاضی کو ایکسٹینشن. تو قاضی صاحب تو بائے بائے ٹائٹا کر کے چلے گئے, انہوں نے حافظ صاحب کو ایکسٹینشن دے دی. اچھا جی ہن سیدھا امریکہ تے چلنے ہیں. امریکہ دے الیکشن تے سر کی ہویا؟ وہ ترمیم والا قصہ نہیں وہ بات کر رہے ہیں سر. ایک تو یہ سارے تتے کام کٹھے کرنا چاہ رہے ہیں. ایک تو یہ کہ میں جملہ بیٹھک کے اراکین کو سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے مبارکباد دی جائے. مبارک. سالگرہ ہے وہ نہیں, آپ کو تو خیر سالگرہ ہی یاد رہتی ہے, کچھ اور کام بھی ہوتے ہیں مبارکباد. شادی کی سالگرہ خدا کے بندے بات کرنے دیں گے آپ؟ پلیز. پچھلے 4 سال سے میرا کوئی کالم جو ہے وہ سینسر نہیں ہوا تھا. ہو گیا سمجھ آ گئی اردو آپ کی. کوئی صحیح اردو پڑھنے والا ہوگا. مجھے یہ شک ہونا شروع ہو گیا تھا کہ یا تو میں وہ ہو گیا ہوں دسترخوانی, یا میں لکھنا بھول گیا ہوں, یا میں اتنا وہ مصلحت پسند ہو گیا ہوں کہ میرا کوئی کالم ہی سینسر نہیں ہو رہا. ہو گیا ہے. گڈ ایک ہو گیا. اچھا کس بات پر ہوا وہ بتائیں نا. وہ اسی بات پہ ہوا جو بعد میں جس پہ بات ہمیں کرنا ہے. اچھا دوسری بات یہ کہ امریکہ کا انتخاب جو ہے, امریکہ ایک جمہوری ملک ہے اور ان کے وہاں کے رہنے والوں کو حق ہے کہ وہ جس کو ووٹ دیں. دس از ڈیموکریسی, دس وٹ وی ہیو بین فائٹنگ فار, اینڈ وی وش کہ ہمارے ملک میں بھی اتنا شفاف بندوبست موجود ہو کہ لوگ جو ووٹ دیں گے وہی فیصلہ نافذ ہوگا. ٹرمپ صاحب چونکہ ایک اور انہوں نے دیکھا سی نا کہ پچھلی باری بھی لوگاں جڑے ووٹ پائے سن سی وہ فیصلہ نہیں سی ہون دیتا, وہ صرف انہیں ریورس کر دی. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کملا ہیرس نے اور بائیڈن نے دونوں نے امیڈیٹلی کنسیڈ بھی کیا ہے اور یہ بھی کہا کہ جی پیسفل ٹرانزیشن ہوگی. ہم نے اس سے پہلے سر ہو سکتا ہے کملا نے جا کے کسی نے کیا ہوگا کہ جے تو نہ منی نا, جے نو نہ جتایا تے گند ہو جائے گا بہت. نہیں ایسا میں نہیں ایسا سمجھتا. نہیں میں بھی مذاق کر رہا ہوں, مذاق ہی کر رہے ہیں, مجھے معلوم ہے. لیکن میں یہ اس بات پہ فار اے چینج میں اپنے برادر بزرگ محترم رضی صاحب سے بالکل اتفاق کرتا ہوں. ایک تو یہ کہ امریکی عوام کا سیاست میں دلچسپی اور سیاسی بصیرت ہمیشہ سے سطحی رہی ہے. They do not have that kind of cultural evolution and context جو یورپ کے لوگوں کا ہے. اس کے باوجود یورپ میں پھر امریکہ کیوں ہے؟ وہی وہ امریکہ جس بات پہ امریکہ ہے وہ میں آپ سے ایک جملے میں عرض کر دیتا ہوں. دنیا بھر سے جو بہترین دماغ ہیں وہ 250 برس سے 300 برس سے امیگریٹ کر کے جن کے پاس انیشیٹو تھا, جن کے پاس جو ہے وہ یہ ان کی طاقت ہے, ان کی طاقت یہاں پہ ہے اس میں. اور دیکھیں دونوں جنگوں میں انہوں نے اپنی مین لینڈ پہ کچھ نہیں ہونے دیا اور فائدہ اٹھایا ہے. ٹھیک ہے, دور بھی تو بہت ہے. نہیں دور کیا, وہ پرل ہاربر تک تو گئے تھے نا جاپنیز, لیکن وہ مین لینڈ کا حصہ نہیں تھا. اچھا امریکیوں نے ان کے لیے جو چیزیں اہم ہیں وہ ہے ان کی انفلیشن, ان کی ڈے ٹو ڈے لائف. وہ بہت سیلف سینٹرڈ, کیونکہ ہر ہیجمون جو ہوتا ہے, ہر جو سپر پاور ہوتی ہے وہ اس رعونت میں ہوتی ہے. برطانیہ کو تو ہم نے ہمارے بزرگوں نے کم از کم دیکھا ہے نا براہ راست یہاں پہ حکومت کرتے ہوئے. اس سے پہلے یونان والے, روم والے, ایران والے, ترکی والے, وہ کسی کو انسان سمجھتے تھے. یہی آج کے امریکیوں کا حال ہے. ان کی نظر میں دنیا جو ہے وہ امریکہ کے گرد گھومتی ہے اور امریکہ کی اس کو سبسروینٹ ہونا چاہیے. دے آر اونلی کنسرنڈ اباؤٹ دیئر اون کنٹری. تو جن ایشوز پہ ٹرمپ جو ہے وہ کھیل رہا ہے وہ تعصبات ہیں. میری نظر میں یہ چیزیں آتی جاتی رہتی ہیں. امریکی سسٹم کے اندر وہ ریزیلینس موجود ہے
کہ ڈیموکریسی جو ہے وہ وہاں پہ پریویل کرے گی. however we must prepare ourselves for very bad times all around the globe. ہمیں سیدھا تو غزہ نظر آ رہا ہے نا, اس سے آگے یوکرین ہے. یوکرین کا مطلب ہے ناٹو. عمران خان دیکھیے عمران خان چھوڑے, پاکستان وہاں کسی گنتی میں نہیں ہے. ایڈیشنل سیکرٹری کے اوپر کا کوئی بندہ جو ہے نا امریکہ کا, پاکستان کا ایک بہت بڑا صحافی کہہ رہا تھا کہ ٹرمپ نے جو پتے کھیلے ہیں اس میں ایک عمران خان کی بھی شکل دکھا کے اس نے ووٹ لیے ہیں. او جنوں 5 بجے پتہ چل گیا سی کہ الیکشن جیت گئے نے. ہاں اچھا خیر میں نہیں جانتا. 6 بجے گنتی شروع ہوئی سی, انہوں 5 بجے پتہ چل گیا سی. ہن بھی انہوں یہ پتہ چل گیا صبح کے 6 بجے جو ہے وہ, نہیں شام کے 6 بجے. پاکستان کے انتخابات اینی وے آئی ایم ناٹ بادرڈ اباؤٹ دیٹ. لیکن پاکستان اس میں نہیں ہے. جو میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس وقت چین 18 کھرب ڈالر کے معیشت پہ بیٹھا ہے. پورے یورپین یونین کی معیشت ملا کے 18 کھرب بن رہی ہے. تو امریکہ کا مقابلہ یورپ سے بھی ہے اور چائنا سے بھی ہے. انڈیا چونکہ 4 کھرب پہ ہے, انڈیا نیچرل الائی ہے امریکہ کا, اور اتنی بڑی آبادی ہے, اتنی بڑی منڈی ہے, اور جمہوری بندوبست کے اعتبار سے چائنا کی نسبت انڈیا سوٹ کرتا ہے آج کی دنیا امریکنس کو. ٹھیک ہے, میری رائے میں جیتے ہیں جس بات پہ ٹرمپ صاحب, وہ یہ ہے کہ انہوں نے امریکہ کے جو لوکل کنسرنس ہیں ان کو بنایا. whereas while frankly I wished کہ کملا ہیرس جیتی. میں سمجھتا تھا کہ ہم اپنی آنکھوں سے دنیا کی سب سے طاقتور عہدے پہ ایک عورت کو دیکھ سکیں. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں, تسی اپنے کول رکھو بادشاہ. یہ ایبسٹریکشن تھی نا, یہ امریکہ کو سمجھ نہیں آتی. اچھا, محترمہ کملا ہیرس نے سب سے اوپر رکھا ڈیموکریسی کو, ڈیموکریٹک. اسی تو بنگلہ دیش والے چنگے نہیں, اسی بڑھاتا پھر زنانیاں انڈیا اسی بنا کے دیتا. انڈیا برطانیہ سب سے پہلے سری لنکا, وندرا نائک, گولڈا میئر اسرائیل. تو جو وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن امریکی صدر ہونے کا مطلب ہوتا ہے آلموسٹ دنیا کا غیر اعلانیہ بادشاہ. ایگزیکٹلی جیسے آپ فرما رہے ہیں. اس میں یورپ میں بھی پرابلم ہوگی ناٹو کے حوالے سے. غزہ کے لوگوں پہ زیادہ مصیبت ٹوٹے گی. یہ ان لوگوں کی سیاسی شعور دیکھیں کہ جی چونکہ کملا ہیرس ہماری ہم کمل نہیں بنا رہی, امریکہ میں رہتے ہوئے کوئی سیاستدان اسرائیل کی کھلی مخالفت نہیں کر سکتا. کیا کمال ہے. ٹرمپ نے کون سی کی؟ ٹرمپ نے بھی نہیں کی. لیکن جو لوگ جو ہے وہ اس مائنڈ سیٹ پہ فریم ورک میں جس کی طرف گل بخاری اشارہ فرما رہی تھیں اس میں کام کرتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں چونکہ یہ نہیں کر رہی ہم اس کو ووٹ نہیں دیں گے. ان کو یہ اتنی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کو ووٹ نہ دینے کا مطلب ٹرمپ کی انڈائریکٹ سپورٹ ہے. اینی وے وہاں انفلیشن. اچھا, اب خواتین جو ہے اس کا ان کا بہت بنیادی ایشو ہے جو کہ دنیا کے لیے میرا یہ خیال تھا کہ ان کو اس بات کو سمجھنا چاہیے. دیئر اون کنٹرول اوور دیئر باڈیز, شی ٹک دیٹ اپ. لیکن حیران کن طور پہ اس میں مردوں اور عورتوں کی کوئی تخصیص نہیں ہے. ابھی ہمارا انسانوں کا ایک پیر جنگل میں ہے اور ایک شہر میں ہے. ہم آدھے جو ہے وہ اس میں تمدن میں ہیں اور آدھے وحشت میں ہیں. عورتیں جو ہے مجھے سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہٹلر سے لے کے ٹرمپ تک یہ ماچوازم میں کون سی کشش ہے آئی. میں کوئی اشارہ کر سکتا ہوں لیکن میں چاہتا نہیں کہ میرے منہ سے کوئی نازیبا بات نکلے. لیکن اس میں ایک سینس آف فیٹش ہے سر. طریقہ ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ کھڑا ہی ہوتا ہے تو اس کی باڈی لینگویج ایروگینس ہے, اس کے لفظ ایروگینٹ ہیں, اس کی لینگویج جو ہے وہ غیر مہذب ہے ٹرمپ کی. اچھا وہ ایک نہ کر دیے صدر بنن تو سی نہیں وہ بن گیا. نہیں میں کہ کہتے تو نہ کر دیں. ایک فکرہ میں یار ہمارے دوست ہیں, فکرہ ایک ہمارے ایک دوست ہیں وہ کانٹریکٹر ہیں لینڈ کے, سوری سڑک کے. وہ مختلف جگہ پہ سڑکیں بناتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کے لیے سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے. انہوں نے کہا میرے لیبر کے اندر جو شخص ایکسٹرا ویٹر چلاتا ہے نا اس کے ساتھ, آپ کو پتا ہے سڑک کے اوپر جو ڈوڑی وغیرہ پھینکنے والی وہ خواتین ہوتی ہیں,
کہتا ہے اس کے ساتھ سب سے زیادہ خواتین کا مطلب کہ مسائل پیدا ہوتے ہیں اور اس کے لیے مجھے میڈیٹ کرنا پڑتا ہے اور ان کو کام سے نکالنا پڑتا ہے. اس کے نتیجہ کہ ماچوازم کو مطلب کہ یہ کوئی امریکہ سے ایکسکلوسیو نہیں ہے. نہیں ہر جگہ تو ہے. وہ تو یہی کہہ رہے ہیں نا کہ ایک پاؤں جنگل میں اور ایک پاؤں تمدن میں ہے. تو اس والے نہ لکھا رہے ہیں. میں نے آپ کو سپورٹ کیا آپ کے. ابھی ہم لوگ جو اچھا لگیا نہیں مسئلہ ہے نہیں نہ لگا تھا. ہم لوگوں کی نفسیات پہ تہذیب کہتے ہیں تراشنے خراشنے کو. توصیف تہذیب کا لفظ ہی اس بات سے نکلا ہے تراشنا خراشنا. ابھی ہم لوگ تہذیب کی بجائے بڑی حد تک جبلت کے غلام ہیں. جبلت جو ہے وہ انسٹنکٹ ہے جو ہزاروں برس میں مختلف طرح کے حالات میں مثلا لالچ, مثلا انسیکیورٹی, مثلا اجنبی سے خوف کھانا. یار امریکہ تو ملک ہی امیگرینٹس کا ہے, ورنہ تو ریڈ انڈین وہاں کے رہنے والے ہیں. امیگرینٹس کے ملک میں امیگرینٹس کے خلاف بات کرنا جو ہے وہ ٹرمپ صاحب یہ وہ تھرڈ کلاس کے ڈبے کی ذہنیت ہے کہ جو چڑھ گئے ہیں وہ شور مچا رہے ہیں کہ جگہ نہیں. صحیح. یہ گل امریکہ اور امریکہ کے نتائج کے اوپر پنگڑے, لوکل پنگڑا. چلیں بھنگڑوں پہ آ جائیں گے. بھنگڑے تو ان کے یہ ڈیلوژنل رہتے ہیں. ان بھنگڑوں پہ تو میں ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتاؤں. آج 2016 کی عمران خان کی ٹویٹ نکل آئی کہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ ٹرمپ نے نواز شریف کو کال کیا, لیکن جو نواز شریف کے لیے افسوس کی بات ہے اس کے پاناما کے کیس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا چاہے ٹرمپ خط بھی لکھتے. شاید ان کو اپنے یہ لفظ آج یاد آتے ہوں. تو یہاں کے بھنگڑوں پہ یہ بات میری طرف سے کافی ہے. لیکن وہاں پہ میں نے بہت غور سے تو ابھی تک نہیں دیکھا, لیکن جو موٹی موٹی چیزیں سمجھ آتی ہیں نا, ٹرمپ ہیز ریئلی دیکھیں جو پاپولسٹ لیڈر ہوتا ہے وہ لوگوں کے اندر جو چھٹی ہوئی بیس انسٹنکٹس ہوتی ہیں ان کو اجاگر بھی کرتا ہے, پھر ان کو بولڈنس بھی دیتا ہے, اس کو پھر وہ ویلیڈیٹ کرتا ہے اور پھر وہ خوش ہو کر ایسے آدمی کو ووٹ دیتے ہیں. تو یہ جہاں جہاں لبرلزم پسماندہ ہوا ہے وہاں پہ آپ نے دیکھا ہے کہ پاپولسٹ ہیں اور وہ معاشرے کی سب سے بری اقدار کو ابھارتے ہیں, سب سے بری اقدار کو. صحیح. مطلب ابھی کل ہم بیٹھے ہوئے بات کر رہے تھے کہ کیسے کوئی اس کو پسند کر سکتا ہے. یہ بندہ کانوکٹ بھی ہے, جھوٹا بھی ہے, حملے بھی کیے ڈیموکریسی پہ, کیپٹل پہ, یہ بھی کیا, ریپ ایلیگیشنز ہیں, فراڈ ایلیگیشنز ہیں, پے آفس ہیں. بٹ those people are like that. They are like that. دوسری جو چیز ہے جو خواتین کے حوالے سے کافی اب اس پہ انفارمیشن آ رہی ہے کہ جو ینگر مین ہیں, young men, they are very threatened with feminism. Yes. They are very threatened by women's rights. Yes. They feel disempowered as compared to men in their 50s and 60s. Now, I do not know the reason for that. But younger men, بہت ینگر مین نے اس کو ووٹ دیا ہے. ٹھیک ہے, اور عورتوں کا ووٹ کملا کو جانا چاہیے تھا, زیادہ بھاری جانا چاہیے تھا, بٹ دین دیر ور ادر فیکٹرز دیٹ ڈیڈ اوے ود اٹ. وہ اس طرح کی باتیں کہ کملا نے بیسکلی شی ڈڈ ناٹ کم اپ ود اوریجنل آئیڈیاز, شی جسٹ kept lahrawing the bogey man, never back again, never back. You have to give policy. Whereas he was giving policies which sound great, which sound like million billion trees, tsunami and 50 lakh نوکریاں and 50 lakh گھر and all manner of things کہ میں وال پچھلی دفعہ وال بنا دوں گا. وہ جو نعرے ہیں اور جو بیسل انسٹنکٹس کو یہ کرتا ہے, that has worked. And the Democrats were not in touch with their base on many issues. بھئی آپ بات کریں نا اکانومی پہ, آپ کے ووٹر کے لیے اکانومی امپورٹنٹ ہے, آپ کے ووٹر کے لیے انفلیشن امپورٹنٹ ہے, آپ نے نہیں کی بات, رائٹ. تو یہ کافی ساری چیزیں ہیں, and I'm not an expert on American politics, but these are the few things that struck me. صحیح. میں نا تھوڑا سا اس پہ الگ پہلو سے بات کرنا چاہوں گا سر, کیونکہ میرا خیال میں نے پہلے بھی تھوڑی سی ٹچ کی ہے. دیکھیے میں اور وجاہت بھائی میرے چھوٹے بھائی ہیں,
वजाहत साहब बहुत छोटे भाई, बहुत छोटे भाई, वजाहत साहब और मैं दोनों और वजाहत साहब ख़ास तौर पे इस अमर को महसूस नहीं कर पा रहे कि अबलागियात के अंदर एक पैराडाइम शिफ्ट आ रहा है। पेपर से नॉलेज वर्चुअल हो चला है, और जो आप और मैंने कृष्ण चंद्र के और वो बेदी के मंटो के और इसमें चुगताई के जो नावल पढ़ रखे हैं, वो अगली नस्ल के लिए रॉकेट साइंस हैं। वो उनका जो वो ड्यूरेशन होता है ना अटेंशन का, क्या कहते हैं उसको, अटेंशन स्पैन बहुत मुख्तसर हो गया हुआ है हमारे बच्चों का, खास तौर पे एक मिनट से कम है। हाँ, ये जो MCQs हैं, नहीं, ये जो MCQs का आया है ना कल्चर, जो हमने बड़े शौक से इंट्रोड्यूस करवाया, इसने तो बेड़ा ही गर्क कर दिया। हाँ। पहले किताब होती थी, बच्चा एक पैरा पढ़ते हुए भी 2, 2.5, 3 मिनट लगाता था। कोई क्वेश्चन आता था मैथ का, वो उसे हल करते हुए भी कोई 10-15 मिनट लगाता था। अब तो माशाल्लाह यस नो करना है, फिक्रा पढ़ना है एक, और उसके नीचे यस या नो करना है, कोई तीजा ऑप्शन ही कोई नहीं है। और नहीं, वो तो अगर पढ़ा ना होगा तो वो किसको फिर मार्क करेगा। हमारा माशाल्लाह हमारा जो निसाब था वो यस और नो ही था सर। आपने सवाल नहीं करना, आपने वैसा पढ़ा होगा, हमने तो पूरा डिटेल में पढ़ा। नहीं, वो कुछ और बात कर रहे हैं। अच्छा, मैं अर्ज कर रहा हूँ कि वो बुनियादी तौर पे उस नस्ल को एड्रेस करने के लिए न वजाहत साहब कुछ कर रहे हैं, न मैं कुछ कर रहा हूँ। वजाहत साहब भी अपना 450 से 700 अल्फाज का कॉलम लिखी जा रहे हैं। मैं वजाहत साहब का रीडर हूँ, लेकिन मेरा बेटा नहीं है। ठीक है, इन्होंने अपने आप को नए जेनर के अंदर नहीं ढाला। उसमें भी मैं आपसे अर्ज किए देता हूँ, मसलन ट्विटर है, हाँ, ठीक है, उसमें आप अगर 2.5 लाइन लिखते हैं तो आपको व्यूज कम मिलते हैं। आप आधी लाइन लिखें और उसमें 2 गालियां हो, फिक्रा 2 गालियां हो, एक जुगत हो, और किसी की तहकीर जरूर होनी। अगर आप किसी के खिलाफ बात करें तो उसको ज्यादा पजीराई मिलती है। मैं ये कहूँगे रजी भाई में बहुत अच्छाइयाँ हैं, बहुत खूबियाँ हैं, तो आपको नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं यहाँ। अगर मैं ये कहूँ कि रजी भाई जैसा खबीस इंसान मैंने देखा ही नहीं, सुभान अल्लाह, तो उस पे व्यूज आएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। देखो ना, इतने भी लोगों ने हंस निकल गए। उसकी वजह है क्योंकि आपसे कोई शख्स ये बात तो कोई नहीं रखता ना, यही तो फायदा उठाया उन्होंने। ठीक है ना। मैंने भी कब कहा है, मफरूजा ही पेश किया। नहीं, आपसे वैसे चंगी गल है, मफरूजा दे दिल दी गल करदे। आज देखो मेरे तो ना दाएं बाएं दोनों तरफ तो हमला हो रहा है। दादू तो हमला करना आया है मेरे पे, ठीक है, इस मामले में चुप। शुक्र करें ये दादू से आया, इससे पहले बगदाद से भी आते रहे। जैसा यहाँ पे ना एक ब्रेक ले लेते हैं, ये भी आप सेशन देखें, इसके बाद आके हमने जो बाकी मानदा गुफ्तगू है वो करेंगे इश्यूज के ऊपर। एक छोटा सा वक्फा। हम वापस आ चुके हैं और बैठक की दूसरी नशिस्त में आपको खुशामदीद कहते हैं, और बात वहीं से शुरू करेंगे जहाँ पे गुफ्तगू का सिलसिला टूटा था। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि अबलागियात के ये पिछला इलेक्शन जो पाकिस्तान में हुआ है ना, वो ट्रेडिशनल तरीके से लड़ा जाने वाला आखिरी इलेक्शन था। और अगर कोई इस बात के ऊपर बिलीव करता है कि जो सियासत बरवज थी इस मुल्क में पिछले 70 साल से, वो उस सियासत के तरीके कार के मुताबिक, जो कि इस वक्त बाय द वे पीपल्स पार्टी और नून लीग वही सियासत कर रहे हैं, जी हाँ, कि हम जनाब लोगों के लिए सहूलतें पैदा करेंगे और लोगों के लिए आसानियां पैदा करने की कोशिश करेंगे, और उसके नतीजे के अंदर हम इलेक्शन में जाएंगे। और इलेक्शन से पहले हम कुछ 3-4 माह पहले अपने कारकुन को जाके जगाएंगे कि आओ भाई इलेक्शन लड़ना है, हमारे साथ चलो। सर ट्रंप ने पूरे 4 साल अपने वर्कर को सोने नहीं दिया। इमरान अहमद खान न्याजी साहब रोजाना अपने वर्कर को झूठ खिला के और पिला के सोते हैं, कुछ भी करें उसे रोजाना की बुनियाद पर नरेटिव देते हैं। तो अवाम अब नवाज शरीफ साहब का 6 महीने बाद वाला दर्शन जो है वो उसके लिए काफी बासी हो गया होता है। नवाज शरीफ या जरदारी साहब या बिलावल साहब जो हैं वो अपने कारकुनों को 6 माह के बाद 4 माह के बाद कोई एक आध दर्शन अता कर देते हैं। जलसा नहीं किया पंजाब में भी, वो इररेलेवेंट है,
ٹھیک ہے. اب جلسے کی بھی ضرورت کوئی نہیں ہے سر اپنا بیانیہ دینے کے لیے. اب صرف سوشل میڈیا ہے. آپ نے سوشل میڈیا کو ایڈریس نہیں کیا. اس کے اندر آپ دیکھیے 2 جگہوں کے اوپر ہماری اسٹیبلشمنٹ نے روک لگائی, ایک ٹویٹر کے اوپر اور ایک فیس بک کے اوپر. یہ پنجاب کالج والا انہوں نے واقعہ وہ ٹک ٹاک سے کر مارا. جعلی خبر ٹک ٹاک سے انسٹا سے پھیلائی گئی. یعنی کہ انہوں نے وہ والے 2 جبران الیاس صاحب نے وہ والے 2 انسٹرومنٹ استعمال ہی نہیں کیے. جی بھائی ایک چھوٹا سا اس میں پرابلم ہے, جو وہ کچھ آپ نے کہا ہے وہ ہے درست. پرابلم یہ ہے کہ دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں اٹس بیکاز سوشل میڈیا. دا پوائنٹ از بفور سوشل میڈیا کیم, ان فیکٹ ایون بفور الیکٹرانک میڈیا پھیلا تھا, پی ٹی وی ہوتا تھا نا ایک, لیکن چاہے ذرائع ابلاغ فرق تھے, کیا ساری قوم پولیٹیشینز کو چور ڈاکو نہیں سمجھتی تھی؟ کیونکہ جو بھی وہ ذرائع ہیں اس کے اوپر ایک منوپلی تھی اسٹیٹ کی, ٹھیک ہے. اور اسٹیٹ جو آپ کے پاس مطلب جو بہت سیاسی شعور رکھتے تھے, پولیٹیکل ورکرز تھے, ان کے علاوہ عام لوگ تو دیکھیں آپ کہتے ہیں لڑکی کے ریپ کا جھوٹا وہ انہوں نے ٹک ٹاک اور اس پہ پھیلایا. وہ جو یہ کہتے تھے کہ نواز شریف بھٹی میں اور بھٹے میں مزدوروں کو پھینک دیتا ہے, اس وقت تھا ٹک ٹاک؟ نہیں تھا. یہ جھوٹ اصل ایشو, ہر دور کے اپنے ذرائع ہوتے ہیں, ذرائع استعمال کرنے والے لوگوں کو ڈیپینڈ کرتا ہے. ذرائع میں ایک آخری چیز, ذرائع سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے, اب یہ سویڈن نے لرن کیا تھا لیسن بریکسٹ سے بھی اور امریکن ٹرمپ الیکشن سے بھی. انہوں نے اپنی یونیورسٹیز میں اسپاٹنگ فیک نیوز کا شروع کیا. دیکھیں نا اصل چیز تو یہ ہے کہ چاہے میں فیس بک پہ دیکھ رہی ہوں, چاہے میں ڈان اخبار بھی بکواس کر جاتا ہے, پتہ ہونا. اصل میں یہ چیز آپ نے استعمال کرنی ہے. ہاں ٹھیک ہے کریڈیبل سورسز ورسز نان کریڈیبل سورسز, بٹ یو سی جب آپ ایک سیاسی سوچ ڈیولپ کرتے ہیں, کریٹیکل تھنکنگ ڈیولپ کرتے ہیں, پھر سورس کے باوجود اگر آپ کو کوئی چیز آڈ لگ رہی ہے تو آپ اس پہ تحقیق کریں. میں ایک فکرہ کہہ دوں کیونکہ گل نے ایک فکرہ کہا ادھورا چھوڑ دیا, میں اس کو پورا کر دوں. آج کل ڈان کا فرنٹ پیج دیکھ کے باقاعدہ کہہ آتی ہے, اور میں کیمرے کو فیس کر کے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ڈان کے اندر لوگ سنیں اور ان کو کوئی شرم آئے. ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی بدبودار قسم کا گھٹیا یوتھیا جو ہے اس نے ہیڈ لائنز نکالی. میں صرف دو جملے وہ آپ ایک کہتے ہیں, میں 2 کہوں گا, سوچیں میں کتنا ٹائم لوں گا. اچھا وہ جو بات کر رہے تھے نا رضی صاحب, میں ان سے 100% متفق ہوں. رضی صاحب انہوں نے بھی بات کی کنٹینیو, میں نے انہوں نے. ٹھیک ہے سر, دیکھیں آپ نے ٹویٹر پر پابندی لگا دی, آپ کا وزیر اعظم ٹویٹر استعمال کر رہا ہے. آپ نے ٹویٹر پہ پابندی لگا دی, آپ کا وزیر داخلہ جس نے کہا کہ پابندی رہے گی وہ ٹویٹر استعمال کر رہا ہے, بجائے اس کے کہ جھوٹ کے مقابلے میں سچ کو لے آئیں. وہ تو کر رہے ہیں سارا کچھ جو رضی صاحب جی. اصل پابندیوں کی عادی قوم ہے, یہ مقابلہ کرنا ہی نہیں چاہتے. بیسیکلی پیپلز پارٹی ہو, نون لیگ ہو, پابندی لگا دو. اور اچھا میں آپ کو نا ایک بات بتاؤں اس پہ, میرے آپ سب کے دوست ہیں عامر میر صاحب, وہ منسٹر رہے ہیں. میں انہوں نے پوچھا, میں کہ خبر کی ہے, ایک رہے بھی ملک خبر, کہتے نہیں یار انہیں تو پتہ نہیں چلتا خبر کی ہے. میں کہ وہ کیوں, وہ کہتے یار اے کوئی اور جی دنیا ہے. ہمارا جو گورننس والے لوگ ہیں نا, جو گورننس کا ماڈل ہے, جو اسٹیٹ جس طرح رن کر رہی ہے, وہ بھی میرا خیال ہے کہ وہاں پہ بھی اوور ہالنگ ہونے والی ہے, وہاں پہ بھی کچھ ہونے والی. اتنے لوگوں نے پتہ نہیں چلتا کہ ایشو سر جی وہی امریکہ, اور امریکہ کو آپ نے اگر انٹر لنک کر سکے, میری شدید خواہش ہے کہ یار کہ ہمارے ہاں الیکشن امریکہ جو ہے اتوں دی سیاست ہے, ہمارے ہاں سیاست نے ایک نیا رخ لے لیا. اچھا پہلے تو امریکہ کی بات کر لیتے ہیں, پھر یہ گل صاحبہ نے کہا تھا ڈیلوژن میں رہتے ہیں, وہ تو دوسرا ایشو ہے. امریکہ کا جو الیکشن ہے وہ ایک رضی صاحب نے شاید کہا کہ وہ 4 سال سے کیمپین میں تھا ٹرمپ, اور میرا خیال ہے 98 ڈیز ملے ہیں شاید کیملا ہیرس کو ٹوٹل. جو پہلا فیکٹر ہے جو میں سمجھتا ہوں, ایک پہلا فیکٹر کہ جو بائیڈن کی ضد کہ میں نے الیکشن لڑنا ہے, اس سے نقصان پہنچایا. دوسری جو معاملہ ہے اکانومی کا, ان کی جو افراط زر
کا معاملہ تھا اس کو اوائڈ کرتے رہے ڈیموکریٹس, اس کو فیس نہیں کیا, پبلک کو بتایا نہیں کہ ہم نے کتنا ریکور کیا ہے آفٹر کووڈ. یہ وہ اس سے ڈرتے رہے. یہ بالکل وہی مثال ہے جو ہمارے ساتھ بڑی ریزمبلنس ہے ویسے. یہ جو ہمارا 1.5 سال کا پچھلا عرصہ گزرا, شہباز شریف جب وزیر اعظم تھے, آپ دیکھیں نہ نواز شریف نے اس گورنمنٹ کو اون کیا, ایون نہ شہباز شریف نے بھی اون نہیں کیا. وہ بچتے رہے کہ نہیں اس حکومت کی بات نہ کرے, وہ ہمارے 2017 میں ایسے تھا, وہ ہمارے 2016 میں ایسے تھا. آپ کو بتانا چاہیے تھا کہ آپ ڈیفالٹ کرنے جا رہے ہیں. آپ پبلک کو بتاتے, آپ اور ڈیفالٹ سے کیا ہوتا ہے یہ بتاتے, ٹھیک ہے, نہیں اور بتایا. کیوں کرنے جا رہے ہیں یہ بھی بتاتے, کیوں کرنے جا رہے ہیں, اور جو 2024 کی الیکشن کیمپین تھی اس میں بھی یہ بتاتے ہیں. دیکھیں خوف کی بنیاد پر جو سیاست انہوں نے یہاں پر فروغ دی, اس کا نہ انہیں حاصل ہوا نہ کیملا ہیرس کو ہوا. پھر ایک فیکٹر آپ غزہ کو بھی دیکھ لیں. اچھا, دوسرا یہ کہ بھی وہ ایک شو بوائے رہا ہے. وہ ریسلنگ میں وہ آپ نے دیکھے ہوں گے, وہ مطلب نارمل آدمی نہیں ہے وہ. نہیں ہم کیوں کہیں جی نارمل یا اب نارمل, یہ پیپلز چوائس ہے. نہیں وہ تو غلط ہے. وہ یہ بیوٹی کانٹیسٹ رشیا میں, رشیا یہ بھی الزام ہے کہ رشیا نے اسے ڈسکور کیا وہاں سے, اور پھر جیسے ہلری کی ای میلز لیک کی گئیں این الیکشنز میں, یہ پچھلی جو باتیں ہیں, تو ہلری جو ہے وہ فارغ ہوئی تو اس میں وہ کہتے ہیں رشین ہیکرز کا بڑا کمال تھا. خیر میرا خیال ہے جو دنیا ہے نا خوف زدہ کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, کچھ نہیں ہونا, کچھ ایسا نہیں ہونا. ان کی جو ڈیپ سٹیٹ ہے ایک خاص حد سے آگے انہیں جانے نہیں دے گی. دیکھیں کٹ تو آیا نا, اگر اس کو کنٹینیوٹی ملتی ڈونلڈ ٹرمپ کو تو 8 سال اکٹھے ملتے, تو پھر یہ جو ایک گورے ہونے کا وہاں پر انہوں نے یہ جو نسلی منافرت کے بنیاد پر ووٹ لیا ہے. ایون آپ دیکھیں کہ یہ وائٹ ویمن نے بھی ووٹ دیا ہے, انہوں نے کیملا ہیرس کو ووٹ نہیں دیا. یہ فیکٹرز اب سامنے آ رہے ہیں نا. تو اس نے جو نسلی منافرت, اور پھر میں کل سن رہا تھا کہ جی وہ ہم نے دیوار بنانی ہے, اس کے لیے $3 ٹریلین کا شاید بجٹ چاہیے, اگر میں نے صحیح سنا ہے. نہیں وہ کل کوئی بات ہو رہی تھی, میں نے یہ شاید اسکائی نیوز پہ سنا. 300 عرب میں بھی نہیں میں نے جو سنا ہے شاید میں غلط سنا ہو, وہ علیحدہ بات ہے. وہ کہتے ہیں کہ بھی یہ ویسے بھی ہیومنلی پاسبل نہیں ہے اتنے بریف ٹائم میں. خیر بکا ہے نعرہ. اس کا جو ٹارگٹ آڈینس تھی وہ بالکل آپ کے ملک کی طرح ہے. وہ جو یونیورسٹیز کے گریجویٹس ہیں وہ اس کی ٹارگٹ آڈینس نہیں تھی. جو لوگ اسکول سے فارغ ہوئے چھوٹے موٹے کام کرتے ہیں, ان امپلائمنٹ ان کے درمیان ہے, وہاں سے وہ نیا ووٹر اس کو کیپچر کیا جی. اس کو انہوں نے اپنی ٹارگٹ آڈینس بنایا ہے. اس کو آپ جو ہے وہ قابو کرنا بھی آسان ہے. اس کی اکنامک انسیکیورٹی بھی, جی اکنامک انسیکیورٹی جو ہے اس کو ایکسپلائٹ کیا آپ نے. اچھا یہ جو گل صاحبہ نے بات کی نا کہ ذرائع ٹولز بدلے ہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, یہ بات بالکل صحیح ہے. اب ٹولز جو ہیں وہ فاسٹ ہو گئے ہیں, اب اسی طرح پبلک کو جو ہے وہ ایکسپلائٹ کیا جا سکتا ہے. لیکن وہ جو کلٹ بنایا جاتا ہے نا, وہ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ عرض کی تھی, نسبتاً اگر میں غلط نہیں کہہ رہا, نسبتاً احمق لوگ جو چھوٹی چھوٹی بات کو ڈائجسٹ کر سکیں اور پھر اپنے اندر انڈیل لیں اور اس پر پکے ہو جائیں. بہت پڑھے لکھے لوگ بھی اس سے جو ہے نا وہ نہیں قابو آتے. سر سنیں, سر بڑے پڑھے لکھے, سر میری پڑھے لکھے فلاسفروں کا اپنا ایک اس میں سٹیک ہوتا ہے. جی دیکھیں ڈگری, یار میری بات سنیں, ڈگری لینا ایک اور بات ہے, فہم و فراست ایک علیحدہ بات ہے. اب دیکھیں جی میں عام آدمی کی بات کر رہا ہوں قبلہ, ورنہ وہ جو ٹیسلا والا ہے اس کے سٹیکس ہیں, اس کے سٹیکس ہیں بالکل, وہ اور ایشو ہے. 2 سال پہلے یہ دونوں آپس لڑ رہے ہیں. ہاں جی اس کے سٹیکس ہیں, وہ سٹیکس جو ہیں اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں. اگلے دن جو اس کا سٹاک تھا وہ کوئی $40 یا $45 اوپر گیا ہے. $26 بلین کا فرق پڑا, 14.75% اوپر گیا. دیکھیں پچھلے 4 سال میں بھی آپ دیکھیں تو وہ یہ بات کر کے آیا, یہ جو ہے طبقہ کبھی جو کم پڑھا لکھا ہے,
اس کی بات کر کے آیا لیکن سرمایہ داروں کو فائدہ ہوا. ٹھیک ہے, تو وہ انہیں ہمیشہ سے یہی ہوتا ہے. تو ڈیموکریٹس نہیں بیچ سکے تو ٹھیک ہے, باقی جن چیزوں کو خطرہ ہو سکتا ہے اس میں ناٹو کو خطرہ ہو سکتا ہے, یوکرین کی جنگ بند ہونے کا خطرہ ہو سکتا ہے, افریقہ کو نقصان, ہاں جی افریقہ کو نقصان ہو سکتا ہے. یوکرین کے سرنڈر کی بات کر رہے ہیں. نہیں, ہاں جی یوکرین کا سرنڈر ہوا, کنکویسٹ ہو جانی ہے, ان کے پاس نہ افرادی قوت ہے, نہ ایمونیشن ہے, نہ ہتھیار ہیں, وہ تو ڈے بائی ڈے چل رہے ہیں بیچارے. جب وہ کہتا ہے کہ میں دنیا میں جنگ نہیں چاہتا تو وہ انفیکٹ یوکرین کی بات کرتا ہے. غزہ میں جو اس کے الفاظ ہیں کہ فنش دیٹ وار, آپ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس کو ختم کریں, فیصلہ کن نتیجے پر لے کر کریں, لیکن جلدی جی ایگزیکٹلی ٹھیک ہے. وہاں وہ اگر میں صحیح نام لے سکوں, وہ جو آئی پیک ہے, وہ جو لابی ہے اسرائیل اور امریکہ کی, وہ جو ہیں وہی جو لابنگ کرتے ہیں عمران خان کے لیے, وہ درخواست بھی بھیجتے ہیں, اور 360 لوگوں کی, اس میں بہت سارے وہ سینیٹرز اور وہ کانگریس کے لوگ ہیں. وہ کسی بھی امریکن پریزیڈنٹ کو, چاہے ڈیموکریٹ ہو چاہے ریپبلکن ہو, وہ نہیں ہلنے دیتا جی. وہ اس کا فیوچر نہیں ہے. آپ جمی کارٹر کا انٹرویو سن لیں پرانا, کہ بھی اس کا کوئی پولیٹیکل فیوچر نہیں ہے ابھی. لیکن جو ینگر جنریشن ہے, ایون جو جیوز ہیں امریکہ میں, وہ اس سے پیچھے ہٹ رہے ہیں. تو وقت لگے گا آہستہ آہستہ, لیکن آپ یہ مت سمجھیں کہ میرا خیال ہے, مجھے لگتا ہے کہ اگر کیملا ہیرس بنتی تو کچھ نہ کچھ اسرائیل کے معاملے میں کچھ پالیسی شفٹ آتا, جیسے براک اوباما کے دور میں آیا تھا. ٹھیک ہے, شاید آتا, کیونکہ ڈیموکریٹس تھوڑے سے ڈیفرنٹ جاتے ہیں. ریپبلکن سے تو مجھے ایسی کوئی امید نہیں ہے. بالکل ہاں جی, تو رون دے گا نا, ان کا تو معاملہ ہی اور ہے. تو یہ چھوٹے موٹے فیکٹرز ہیں دنیا میں. جو یہ ہے کہ دنیا تباہ ہو جائے گی, چائنا سے وہ لڑے گا دنیا اپنے ملک کو دکھانے کے لیے. بالکل چائنا پر ٹیرف ہی لگے گا نا, اور چائنا کا جو انفلوئنس ہے وہ روکنے کی کوشش ہوگی, ذرا اگریسولی ہوگی, اور کیونکہ وہ شو بوائے ہے, وہ نظر زیادہ آئے گا. ایران کے حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے؟ ایران کو نہیں, ایران کو سپورٹر ہے انٹرنلی, ایران کے سپورٹر, ایران کو وہ پہلے بھی پورے ریگن, وہ کنٹراس باغیوں کا کے ذریعے اسلحہ بھی دیتے رہے ہیں ریپبلکن. ایران اس لیے پسند ہے کہ اتنی بڑی مسلم ورلڈ جو ہے, 2.25 ارب لوگ جو ہے, اگر یہ جمہوری ہو جاتے ہیں تو دنیا میں اختیار کا توازن بگڑ جاتا ہے. انہیں چاہیے ایران جیسے ملک, پاکستان جیسے ملک, اور سعودی عرب جیسے ملک. میرے ایک دوست ہیں وہ بتا رہے تھے پاکستان اور سعودی عرب یہ ڈفرینٹ اینٹی ہیں. ایران تھوڑا سا ڈفرینٹ. ایران کو جو خطرہ ہے وہ خود اس کے ملا رجیم سے بھی ہے, انہیں بھی اپنی کچھ چیزیں چینج کرنے کی ضرورت ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ ایران پر سینکشن سے اوپر نہیں جائے گا. نہیں, وہ کچھ نہیں ہونا ایران کو ذرا بڑا کر کے ان کو پسند ہے. سر میں وہ ایک دوست ہے وہ کہہ رہا تھا کہ جو ایران سے یہودی ادھر گئے ہوئے نا امریکہ, وہ رہتے ہیں ادھر کیلیفورنیا میں, وہ ہالی ووڈ جی تھے نا ادھر نزدیک. میری ایک بات رہتی تھی. اچھا سر پلیز. اچھا, جو میں عرض کرنا چاہتا تھا پی ٹی آئی کے حوالے سے, دیکھیں پی ٹی آئی نے پچھلے الیکشن میں بھی ڈونلڈ ٹرمپ کو باقاعدہ ایز اے پارٹی سپورٹ کیا تھا 2020 کے الیکشن میں. اس دفعہ بھی ان کا دعویٰ ہے کہ ہم نے سپورٹ کیا ہے. جو پی ٹی آئی کی اصل پارٹی ہے, جس کو میں پارٹی سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی جو پولیٹیکل پارٹی ہے وہ رہتی ہی باہر ہے, وہ یو کے میں رہتی ہے. ٹھیک ہے, اور وہیں سے لابنگ جاتی ہے ادھر یو ایس میں. اس کے زلفی بخاری مہرا ہو سکتے ہیں, پیچھے کچھ اور لوگ ہیں. تو بالکل یہ سیریس اٹیمپٹ ہو سکتی ہے, انفلوئنس کرنے کی کوشش ہو سکتی ہے. جارج کشنر کے ساتھ زلفی بخاری کا کچھ چھوٹا موٹا تعلق بھی موجود ہے, لیکن لابنگ بھی موجود ہے, پیسے خرچے جا رہے ہیں. تو اس کے لیے, اور یہ بھی آپ مت کہیں کہ امریکن پریزیڈنٹ اگر کوئی ٹویٹ کر دے یا کوئی بات کر دے یا اس کا وزیر خارجہ آپ پر پریشر نہیں آتا. آتا ہے جی, آتا ہے. یہ جھوٹ سے نکلے. تو بے شک ڈیلوژن بھی موجود ہے کہ ہم نے ان کے لیے کام کیا. کہا جاتا ہے کہ جو بائیڈن ان کی کیمپین کی وجہ سے ناراض بھی تھے پی ٹی آئی سے, کہ یہ باقاعدہ ایک پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ ٹرمپ کو سپورٹ کرتی رہی.
تو دیکھیں جی اب کیا بنتا ہے اس کے حوالے سے. بہرحال یہ اپنی طرف سے اس بات پہ خوش ہیں کہ ٹرمپ جو ہے وہ ہمیں جو ہے ہیلپ کرے گا. لیکن ادھروں عاصم منیر صاحب بھی اتنے گئے نا. اچھا ہاں, اور حافظ کا سونا لے کے گئے. سر ہمارے پاس ٹائم تھوڑا ہے اور ہم نے اس کے بعد جو گفتگو کرنی ہے وہ اس ترمیم کی کرنی ہے جس ترمیم کی وجہ سے آدھا کالم کھایا گیا. امریکی الیکشن میرے خیال میں بڑا واضح تھا. بائیڈن جو ہے اپنی پارٹی کے کینڈیڈیٹ بڑا کلیئر کٹ تھے, سب کو پتا تھا کہ وہ پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہیں اور وہ کیمپین کر رہے تھے. ٹرمپ جو ہیں وہ کیمپین کر رہے تھے. بائیڈن صاحب آخری وقت تک وہ اپنی صدارت کے امیدوار رہنے کے چکر میں میرا خیال ہے ان کی کیمپین بھی تھوڑا سا لیٹ شروع ہوئی. اور جو ان کا سٹانس تھا لوکل ایشوز کو لے کر, اس کے حساب سے مجھے تو لگتا ہے انہیں اور زیادہ بھی سپورٹ مل سکتی تھی ٹرمپ کو. ابھی جتنی ملی ہے میرے خیال میں یہ بھی کم ہے. اور اس میں یہ کہنا کہ وہ بچے ہیں, نوجوان ہیں, ان امپلائڈ ہیں, ساری چیزیں اپنی جگہ, لوگوں نے ووٹ دیا ہے اے بی. جب ہم بات کرتے ہیں کہ وہ اس پر مقدمات ہیں, ٹیکس چوری کے مقدمات ہیں, خواتین کے حوالے سے ہیں, ہراسمنٹ کے ہیں, ریپ کے کیسز ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کیسز ہیں, تو بھائی وہاں کی عدالتیں بھی تو ہیں نا. ہم انہیں وہ گڈ ٹو سی یو ہی سمجھتے ہیں کیا؟ اچھا وہاں پر بھی تو کوئی سسٹم چل رہا تھا نا. اچھا لیکن جیسا بھی چل رہا تھا ہم اپنے حساب سے انہیں بہت بہتر سمجھتے ہیں وہاں کے سسٹم کو. کل میرے ایک دانشور چلے نہیں آپ بات کیجیے. ان سارے فیکٹرز کو کیوں ہم نگلیکٹ کر دیتے ہیں؟ کسی نے بھی نہیں اس کو روکا نا, کہیں پر بھی پرابلم نہیں آئی. تو وہ اپنا ایک پراپر کیمپین لے کے چلا ٹرمپ اور وہ اس کے مطابق انہوں نے ووٹ لیے. ہاں یہ جو پاکستانی والا سسٹم ہے نا, یہ ہمیں اس لیے تنگ کر سکتا ہے کہ وہ جو لابنگ ہوئی ہے, جو 62 ان کا وہ لیٹر گیا تھا, یہ چیزیں میٹر کریں گی. اور پاکستان شاید ہمیں جو بظاہر نظر آتا ہے کہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے, لیکن چائنیز انفلوئنس کی وجہ سے پاکستان امپورٹنٹ ہے. اور یہ جو سی پیک اور ان کا BRI کا جو پروجیکٹ ہے اور گوادر کی پورٹ اور وہاں پر ایک بڑا سیٹ اپ, یہ ساری چیزیں امریکہ کے لیے ایشو ہیں. پاکستان الگ سے شاید اتنا بڑا ایشو نہ ہو, وہ زیادہ آسانی سے مینیجیبل تھا, لیکن چائنا کی پینیٹریشن, چائنا کی انوالومنٹ, چائنا کا پاکستان کے اندر انفراسٹرکچر, چائنا کا ایون اب سیکیورٹی کے حوالے سے جو کنسرنس ہیں اور جو ان کی ڈیمانڈ ہے کہ ہم اپنی سیکیورٹی خود مینیج کریں گے, یہ امریکہ کے لیے ایشوز ہیں. اور اس کی وجہ سے these may be issues, valid issues, but I don't see how they're connected with the personal issues. سر ذرا مائک ادھر کر دو نا ایک منٹ. ٹھیک ہے نا, اس کا مطلب میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں, یس افغانستان وار نہیں ہے, پہلی والی دوسری والی ختم سب, یس سی پیک چائنا ایٹسیٹرا, بٹ دیٹ ڈز ناٹ, I can't see the logical connection with springing Imran from because ایک بات مائک دینے لگا ہوں آپ کو نا. دیکھیے آپ زلمے خلیل زاد کو نا اوور لک نہیں کر سکتے سر. اور عمران خان نے ان کے لیے جتنا سرو کیا ہے سی پیک کے حوالے سے, چائنا کے ساتھ تعلقات بگاڑنے کے حوالے سے, پاکستان کے ان کے ساتھ معاملات خراب کرنے کے حوالے سے جتنا عمران خان صاحب نے سرو کیا ہے, تو کسی اور پہ نئے کھلاڑی کی انہیں کیا ضرورت ہے؟ وہ یقیناً اس کو کوشش کریں گے اس کو سپورٹ کرنے کی. مطلب یہ ساری ہمارے خیالات ہیں نا, ممکن ہے ایسا نہ ہو لیکن ہو بھی سکتا ہے. یہ ساری چیزیں نہیں ہیں, لیکن جو کاؤنٹر نیریٹو کی بات ہوتی ہے نا, جو ہمارے یہاں بات ہو رہی تھی کہ ہمارے یہاں جیسے ابلاغیات کے ٹولز تو تبدیل ہو گئے ہیں, لیکن اس سے پہلے بھی یہ ایشوز تھے, تو اس میں ساتھ ساتھ کاؤنٹر نیریٹو بھی چل رہا ہوتا تھا. محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ 10 اپریل 1986 کو پاکستان واپس آئی تھیں, تو اس سے پہلے کیا کیا جاتا تھا؟ پیپلز پارٹی چور بھی تھی, پیپلز پارٹی غدار بھی تھی, وہ مجرم بھی تھے, وہ شاید کافر بھی تھے, سارا کچھ ان کے خلاف بات ہوتی تھی, یہ سارا پروپیگنڈا ہو رہا تھا. اس کے باوجود سب کچھ چھوڑ گیا. انہوں نے آ کے اپنی کیمپین چلائی, وہ لوگوں سے رابطہ کیا, ان کے لوگوں نے رابطہ رکھا ہوا تھا, پولیٹیکل طریقے سے وہ چل رہے تھے. تو اگر پولیٹیکل پارٹیز جو ہے پولیٹیکل کیمپین کریں, پولیٹیکل سٹانس لے کے آگے چلیں, تو مقابلہ کیا جا سکتا ہے. جس طرح میں ٹرمپ کی بات کر رہا ہوں, تمام آڈز کے باوجود, ان لوکل ایشوز کو ایڈریس کرنے کے باوجود, ڈیموکریٹس کے کیمپین لوور سائڈ پہ رکھنے کے باوجود, اس کو اتنا بہت بڑے مارجن کے ساتھ نہیں یہ آیا ہے. اس میں بھی 51 ہے سینٹ میں بھی سیٹس, اور 43 آئی تھنک ڈیموکریٹس کی ہیں. اکثریت ہو گئی, ظاہر ہے ایک نے تو جیتنا تھا نا, لیکن جس قسم کی کیمپین چل رہی تھی, اسی طرح پاکستان میں بھی 3 اسٹیٹس میں ٹرمپ نے فلپ کیا ہے. جی ٹھیک ہے, وہ ایک میں بھی نہیں کر پائے. ہاں, لیکن انہوں نے کچھ وہ ان کے ساتھ وہ جو ریٹین بھی تو کیے نا کئی جگہوں پہ. تو اس ساری تمام وہ کیا ان اسٹیٹس پہ جو جہاں پہ ڈیموکریٹس جیتے ہیں, کیا وہاں پہ
یوتھ کا ایلیمنٹ نہیں ہے، وہ سارا کچھ تھا، لیکن ٹریڈیشنل چیزیں بھی چلتی ہیں، وہ وائپ آؤٹ نہیں ہو جاتی، وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ضرور ہوں گی. میں اس کا امپیکٹ پاکستانی پالیٹکس پہ یہ صرف کہنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستانی پالیٹیشینس کو یہ نہیں سوچنا چاہیے یا ہمیں اس اینگل سے نہیں دیکھنا چاہیے کہ یوتھ کا سارا رول ہے تو پرانی پارٹیز ایلیمینیٹ ہو گئی ہیں. وہ پارٹیز اپنا کام کریں، یوتھ ان کے ساتھ بھی جانے کو تیار ہے، ایشوز کو ایڈریس کریں. سادہ اگر اس بات کو کریں جو آپ بات کر رہے ہیں، میرا خیال ہے وہ یہ ہے کہ فل ٹائم سیاست کرو. ہاں فل ٹائم سیاست کریں. اچھا یہ تو جا کے شکایتیں لگانے والا جو کام کر رہے ہیں کہ جا کے مریم کی ویڈیوز بنا کے بھجوائیں گے اس کو، ٹرمپ کو بھجوا رہے ہیں، یا احسن اقبال کے ڈیلیٹڈ ٹویٹس بھجوا رہے ہیں، مطلب مجھے سمجھ نہیں آتی کس لیول پہ یہ سیاست کریں. کوئی نہیں کیا نا، نہیں، لیکن ان کی بات میں کر رہا ہوں. یہ ساتھ میں کہیں موحد پیرزادہ، ہاں وہ پروو ہو گیا. 2016 میں کیے. اچھا وہ پروو ہو گیا کہ اس نے ڈیلیٹ نہیں کیا. مریم کی اسٹیٹمنٹ کے اوپر خواجہ آصف نے ٹی وی پر بیٹھ کے کہا، انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے اس نے کہا تھا، اور اس میں کون سی غلط بات تھی کہ اگر وہ حملہ کیا تھا تو وہ ایک واقعہ ہوا تھا. تو لیکن آپ یہ سوچیں کہ ہماری ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی جا کر یہ کہے گی کہ یار پتہ سر تو مریم تھوڑے خلاف گلاں کرتی سی. مطلب یار کوئی مجھے صرف وہ خواجہ صاحب کی وہ بات یاد آتی ہے کہ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، لیکن نہیں بھی ہوتی ہے. امداد صاحب اس کے خلاف باتیں کی ہوئی ہیں. ابھی کل برٹش پارلیمنٹ میں یہ تنازع کھڑا ہو گیا تھا. جو اپوزیشن لیڈر بنی ہے نا کیمی بیڈناک، وہ کہہ رہی تھی کہ اب کیئر سٹارمر مانگے، معافی مانگے، فلانا مانگے. نہیں مانگیں گے بھائی، وہ لاکھوں لیڈروں کے اس کے خلاف بیانات ہیں، کیا کر لیں گے. صحیح بات. اور لیڈروں کی حرکتوں کی وجہ سے ہوتے ہیں. مودی کے خلاف پابندی تھی کئی ملکوں میں جانے پر، امریکہ میں جانے پہ پابندی تھی، اور ظاہر ہے اس کے کرائم، اس کے جرائم، اس کی کرتوتوں کی وجہ سے تھی نا. لیکن جب وہ ایک پولیٹیکل سیٹ اپ میں آ گیا، وہ ملک کا وزیر اعظم بن گیا، تو اس کے مطابق چل رہا ہے. تو ایک کوئنسیڈنس دیکھیں، 9 مئی کا فائدہ ہوا ہے عمران خان کو انتخابات میں، اور کیپٹل ہل کا فائدہ. میں یہی گل کرنے لگا. عمران خان صاحب کا جو موومنٹس ہیں یہ یورپ میں بھی ہوتے ہیں. عمران کہتے ہیں نا، میں نہیں بولتی فیشزم کا اور اس کا فرق ہوتا ہے. آگے چل، میں نہیں بولتی، میرا یار بولدا عمران خان صاحب نے کہا کہ ود آل آڈس، انہوں نے کہا تو جت کے ہیں ود آل آڈس. اچھا تو کل میرے ایک دانشور دوست جو تھے، ان کا کلپ آیا جی کر کے، وہ گل کی کر رہے ہیں کہ دیکھیں کہ ادھر بھی کیپٹل ہل پہ حملہ ہوا تھا، ادھر 9 مئی ہوا تھا، ادھر کی سسٹم دیکھیں، ادھر کا سسٹم دیکھیں. ادھر عمران خان ابھی تک جیل میں ہے، اتھے وہ صدر بن گیا. تو وہ کہنا چاہ رہے سی اتھوں دی فوج بڑی ٹھیک ہے. ان کے سامنے بیٹھے ہوئے سر پلیز اجازت دیں تو میں بات کروں. سر دیکھیں، وہاں کی فوج تگڑی نہیں ہوگی، ممکن ہے نہیں ہوگی، دنیا کی سب سے طاقتور ترین فوج تگڑی نہیں ہوگی، مان لیتے ہیں. لیکن ٹرمپ نے اس کے بعد ریئل پولیٹکس بھی کی ہے. بے شک ایک پاپولر نعرہ بیچا ہے، لیکن اس نے یہ نہیں کیا کہ بار بار کیپٹل ہل پر ہم نے نہیں کیا، نہیں کیا. اور نیا کیا سر اس نے ویڈیوز دکھاؤ. سر اس نے یہ بھی نہیں کیا کہ اپنی کانگریس کا اور سینٹ کا بائیکاٹ کر کے سامنے لے کے بندے نکل گیا. اس نے جو ریاستیں اس کے پاس تھیں وہ اس کے پاس رہی. وہ ایوان نمائندگان میں اور سینٹ میں بیٹھے رہے، باہر کی سیاست بھی کرتے رہے، اندر بھی سیاست کرتے رہے، اور انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ میں صرف اور صرف آرمی چیف میں گل کر سکتا. جہاں جہاں ضرورت تھی وہاں وہ پولیٹکس کرتا آ رہا ہے. تو ٹرمپ اور عمران خان کی مثال صرف ذہنی کیفیت کے حوالے سے تو ہو سکتی ہے، لیکن پولیٹیکل طریقہ کار پر ٹرمپ پراپر اس سے کہیں جی نہیں، چونکہ وہ پارٹی کی پارٹی پالیٹکس بھی تو ہے نا. اچھا دوسری چیز جو ہے، وہ ٹرمپ کا جو ایجنڈا ہے وہ تو ٹوٹل وہ دیوار یو ایس اے کے اندر کھڑی کر کے وہ اس کے اندر رہنا چاہ رہا ہے. تو اگر وہ کرے گا تو پھر اس کے پاس میرا خیال ہے ٹائم نہیں ہوگا کہ وہ دیکھے کہ دنیا کے کسی کونے میں ایک چھوٹا سا ملک ہے جو کبھی ہمارا اتحادی ہوا کرتا تھا، پڑوس میں جنگ ہوتی تھی تو ہم اس کو استعمال کرتے تھے، ڈالر دیتے تھے. اب کوئی جنگ بھی نہیں ہے، اور ایون چائنا پینیٹریٹ کرے گا اس کو ہم نے روکنے. مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ٹرمپ اتنا زیادہ، ٹرمپ اپنے لوکل ایشوز کو فوکس کرے گا. ٹرمپ امیگرینٹس کا ایشو جو اس نے جو نعرہ لگایا لوگوں کو، ظاہر ہے وہاں فرات زر کو کرے گا، اور اس نے جنگیں بند کرنے کا اعلان کیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ انٹرونشن نہیں کرے گا کسی دنیا میں. پیسہ خرچ ہوگا نا. اگر چائنا کو روکنے کے لیے پاکستان میں اس کسی کو دوبارہ وہ اگر انجیکٹ کرے گا تو پیسہ خرچ کرے گا، تو اگین وہ اس کی پالیسی کے اگینسٹ ہوگا. لیکن بہرحال مجھے ہو سکتا ہے مجھے جس طرح ہمارے جو پی ٹی آئی کے بھائی جعلی ویڈیوز، اب ٹرمپ کی ایک ویڈیو آ گئی آپ کو پتہ ہے نا،
میں اب صدر بن گیا ہوں تو اب عمران خان کو رہا کرواؤں گا. نہیں وہ انگریزی میں ہے. اچھا انگریزی میں اے آئی نہیں ہوتی, آرٹیفیشل نہیں وہ لیکن وہ انگریزی جو بولی جا رہی ہے نا وہ پاکستانی چلے بارہ نہیں وہ ٹرمپ کی ہی لہجے میں. لیکن اچھا ایک صاحب ہیں ہمارے رانا سعید صاحب ہیں نا, وہ جو انہوں نے ایک ویڈیو رکھی اپنے فیس بک پر. ایک صاحب ہیں جی میں ٹرمپ کا ذاتی وکیل ہوں اور ٹرمپ نے مجھے بھیجا ہے پاکستان کہ جا کے وہاں پر عمران خان کے وکیلوں سے ملو اور عمران خان کی رہائی کے لیے جو کچھ ہو سکتا ہے ممکن ہو تو پاک پتن کا زیارت کرنا نہ بھولیں. ہاں اچھا. اور وہ کہتا ہے میرے اور بھی بڑے بڑے وکیل ٹرمپ کے ساتھ تھے لیکن پاکستانی میں تھا کیونکہ مجھے اردو بھی بولنی آتی ہے, مجھے پشتو بھی بولنی آتی ہے, مجھے پنجابی بولنی بھی آتی ہے, اس لیے ٹرمپ نے مجھے بھیجا ہے. اب وہ اس پہ ڈانس کر لیں, ان کی مرضی ہے اس طرح کے جھوٹ پہ, کیونکہ لوگوں کو چاہیے پی ٹی آئی کی کو خوش کرنے کے لیے بات کر کے اپنے لیے ویوز لینا, تو وہ اس طرح کر رہے. مجھے نہیں لگتا کہ مطلب ان کو یہ کوئی نہ کوئی فریب تلاشتے ہیں پھر اس فریب میں مبتلا ہو جاتے ہیں. بات ہے ٹرک کی بتی. ہاں اب تھوڑا سا مختصراً پہلے آرمی چیف نہیں لگنے دوں گا, اپنا آرمی چیف لے کر آؤں گا, اور آج پھر 9 مئی کی بغاوت آرمی چیف کو ہٹواؤں گا. ہاں جی. پھر بندیال الیکشن وہ بھی نہیں گیا. ہاں پھر منصور علی شاہ وہ چیف جسٹس بنے گا, وہ بھی نہیں ہوا. اب ٹرمپ کی ٹرک کی بتی ہے, اپنے کارکنوں کو بیوقوف بنا رہے. اور جو وجاہت صاحب نے بات کی تھی نا, جو گل نے یاد کرائی تھی, یہ بدترین قسم کی مایوسی ہوگی اور وہ آ رہی ہے, شروع ہو چکی ہوئی ہے. ہمارے ایک دوست نے یہ جو آرمی چیف کی ایکسٹینشن پہ جو ٹویٹ کیا تھا کہ یار عمران خان لعنت بھیجو, چھوڑ دو سب کچھ, یاد ہے نا سر. یہ مایوسی ظاہر ہے نیچے تک جائے گی نا. تو یہ جتنی بار کسی اور کے کندھے پہ رہ کے یا کسی اور سے امید لگا کے اپنے کارکنوں کو ٹرک کی بتی دکھائیں گے, کارکن اتنی بار زیادہ مایوس ہوگا. اب اگر ٹرمپ کچھ نہیں کرے گا پی ٹی آئی والوں کے پاس کیا رہ جائے گا؟ جی ہاں, میں ان سے اختلاف کرتا ہوں. کلٹ کے اندر کوئی مایوسی نہیں ہوتی, وہ ری ایمفسائز ہوتا ہے. آپ لوگوں نے سر انہاں لوگوں نے پھر جانا ہے اگے میری رس سن انہوں نے اگے بھی دیہڑی جاگ لڑی. حافظ رانا حافظ ذرا 2 باتیں میں جلدی سے عرض کر دوں. جلدی کہ بیانڈ اے سرٹن پوائنٹ کوئی بھی گورنمنٹ جو ہے وہ ٹیرف اس لیے نہیں لگا سکتی کہ اس کا الٹیمیٹ جو نقصان ہے وہ آخری جو اینڈ پروڈکٹ خریدنے والا اس کو ہوتا ہے. ایک تو یہ بات ہے. دوسرا نقطہ جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے بہت سے دوست یہ خیال رکھتے ہیں, یا کم از کم میرا تاثر ہے کہ سی پیک کی ساری دنیا مخالف ہے. سب سے اہم بات یہ ہے کہ سی پیک پہ پاکستان کے جو فیصلہ ساز ہیں, اسٹیک ہولڈرز ہیں ہائیسٹ لیول پہ, معاشی بھی اور سیاسی بھی, ان میں اتفاق نہیں ہے. میں پاکستانی ہوں اور 35-36 برس سے پاکستان کی سیاست کو صحافی کے طور پہ دیکھ رہا ہوں. مجال نہیں تھی کہ چین کے کارکنوں پہ حملہ ہوتا اتنی دفعہ, اور جتنا اگر پاکستان کے اندر اس پہ جو ہے وہ سپلٹ اپینین نہ پائی جاتی, کیونکہ سی پیک کے آنے سے پاکستان کے اندر اقتدار اور اختیار کا توازن ریوائز ہوتا ہے. لیکن وجاہت صاحب ایک نظر, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سیم پیج پر نہیں ہے ہماری ٹاپ لیڈرشپ کہہ لیں, تو کیا یہ بھی تو انفلوئنس کی وجہ سے بھی تو ہو سکتا ہے یہ اسپلٹ؟ امریکن انفلوئنس کی وجہ سے ہو سکتا ہے نا. یس یو کین بی کریکٹ سر. جو میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ براہ راست یہ اپنے ذاتی طبقاتی مفاد کا معاملہ ہے. اس میں ایجنٹ, ان کے ایجنٹ یہاں پر ہمارے یہاں بے شمار موجود ہیں, جس میں ایک عمران خان صاحب ہمارے سامنے موجود ہیں. کون ہے جس نے میں نہیں پی, کون جھوٹی قسم اٹھاتا ہے؟ ایک منٹ اس میں میں ایک بات ایڈ کرتا جاؤں کہ دیکھیے عمران خان کو تو ہم سامنے رکھ لیتے ہیں نا سی پیک کے حوالے سے. میرا مطلب ہے کہ اس وقت سی پیک بند کرنے کے اندر انٹرسٹڈ باجوہ صاحب اور ان کا ادارہ تھا. یس ہاں نہیں ہو سکتا تھا ویسے. طالبان واپس لے آنا جڑا ہے وہ سی پیک لگا تھا نا. عمران خان طالبان کو انہوں نے آگے پتھیاں لوانیاں سی بندہ پوچھا. جی پلیز تھوڑی سی ہسٹری بھی بیان کر دیتا ہوں. دیکھیں جب سی پیک شروع ہوا نا تو سب سے پہلے تو یہ رفٹ آ گئی کہ جی ایک جو بننی چاہیے وہ کیا اتھارٹی بننی چاہیے جس کو کوئی ہمارا بندہ جو ہے وہ ہیڈ کرے. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا نہیں پروفیسر, انہوں نے کہا نہیں جی یہ پلاننگ منسٹری کے انڈر ہی چلے گا. اس سے معاملہ شروع ہوا
اور اسی بنیاد پر ہی نواز شریف کو نکالنے کا فیصلہ ہوا کہ سی پیک آپ بند کریں گے تو آپ نواز شریف کو نکال دیں, ہم آپ کو یہ کریں گے. وہ اس وقت کوئی $1 ارب کی بھی باتیں سننے کو ملی تھیں, ٹھیک ہے. پھر وہی اتھارٹی بنی اور اس شخص کو, اس کا چیئرمین ہوتا ہے, بنایا گیا جس کے بال بچے سی پیک کے خلاف ٹویٹس کرتے تھے, ٹھیک ہے. وہ ڈمپ کیا گیا سی پیک کو. اچھا, یہ صرف سی پیک نہیں ہے, دوسرا معاملہ ہے کشمیر والا. کشمیر کے معاملے میں کشمیر صرف آرٹیکل 370 جو ہے وہ ختم نہیں ہوا, کشمیر سرنڈر ہوا تھا. وہ آدھا گھنٹہ دھوپ میں کھڑے ہو کے سرنڈر ہوا تھا. میں اس میں عمران خان کا رول 20-25% سمجھتا ہوں. صحیح, ٹھیک ہے, انصاف سے بات کریں. جو کر سکتے تھے, جو سی پیک نہیں بند ہونے سے روک سکتے تھے, وہ آن بورڈ تھے سی پیک بند کروانے کے لیے. جو کشمیر سے کسی بھی وزیر اعظم کی یہاں ہوگا, سب سے, میں کہتا ہوں پاکستان کا سب سے بے عزت ہوتا ہے جی, جب کوئی چاہے کان سے پکڑ کر نکال دیتا ہے. کبھی نااہل ہو جاتے ہیں, کبھی مارشاء اللہ لگ جاتا ہے, کبھی پھانسی لگ جاتے ہیں, کبھی جلا وطن ہو جاتے ہیں. تو ان کی کیا اوقات تھی کشمیر کے معاملے پر. لیکن یاد رکھیے, آن بورڈ ہونے میں وہ عمران خان کا بیان یاد رکھیے کہ جی میں دوسری دفعہ ورلڈ کپ جیت کے آیا ہوں, اسی ٹرمپ کو جیت کے. اب میں ایک اور بات بتاؤں, ان کی لابنگ کی جو ہے, میں یہ فرام ہارسز ماؤتھ جو ان کے قریبی لوگ تھے نا, جس میں وہ ڈسکشن ہوتی ہے طرح طرح کی, یہ یہاں تک بھی گئے ہیں کہ ان کی ٹرمپ کی جو وائف ہیں میلانیا ٹرمپ جی, اس کو لائنیں کرائیں تو اس کے ذریعے لابنگ جو ہے وہ ڈائریکٹ ہو جائے ہماری. یہ بھی بیوقوفانہ حرکتیں جو ہیں وہ یعنی کہ ڈسکس ہوتی رہی ہیں. آپ جانتے ہیں کہ بھی میں یہ بات سے کہہ سکتا ہوں, ٹھیک ہے. تیسرا جو کام ہوا افغانستان سے, ٹرمپ کہتا ہے میں جنگ نہیں کروں گا. افغانستان سے جس طرح انہوں نے وڈرا کیا وہ باقاعدہ ایک کانسپریسی ہے. یہ ابھی جو ان کی ڈیبیٹ تھی دونوں کی صدارتی امیدواروں کی, اس میں کہا اس نے کہ ہم $85 ارب کا اسلحہ چھوڑ آئے ہیں وہاں پہ, وہ بلیک ہاک ہیلی کاپٹر اڑاتے پھر رہے ہیں. یہ آپ کا کیا خیال ہے, بھول آئے ہیں؟ بھول نہیں آئے. یہ چین کا پاکستان کی طبیعت صاف کرنے کے لیے یہ سارا کچھ وہاں پڑا ہے. میں نے اس وقت کالم لکھا تھا جب ابھی انہوں نے ٹیک اوور نہیں کیا تھا, 5-7 دن پہلے, تو میں نے لکھا تھا کہ برزنسکی ماڈل کے تحت سینٹرل ایشیا میں جو حکمران ہوگا, وہ جو کریسنٹ بنتی ہے, وہی اگلے 100 سال کے لیے ورلڈ پاور کہلائے گا, وہی ڈومینیٹ کرے گا. تو اس میں چائنا کا, اور اس نے یہ بھی کہا تھا کہ اب کی دفعہ چین لیڈ کرے گا, رشیا اس کے ساتھ ہوگا, رشیا لیڈ نہیں کرے گا اگر لڑائی ہوئی. تو وہی بھائی صاحب جنگ ہے, اسی لیے افغانستان چھوڑا ہے. اگر اس طرح کا امن قائم کرنا ہے کہ وہاں ان کے ہاتھوں میں, پراکسیز کے ہاتھوں میں اتنا اسلحہ چھوڑ کے آئیں, تو پھر تو مسائل ہیں. اور طرح کی جنگ ہوگی, چین کا اور طرح سے راستہ روکا جائے گا. ظاہر ہے چین نے بھی کچھ اس طرح کے پلانس کیے ہوں گے کہ کس طرح جو ہے وہ اپنے آپ کو سیو کرنا ہے. جیسے وہ ان کا جو سمندر ہے وہاں پر وہ جس طرح اپنے آپ کو اپنا مسل دکھا رہے ہیں چائنیز امریکنز کو, وہ بھی ایک سٹوری ہے. لیکن جنگ کی نوعیت بدل رہی ہے, اور طالبان کے حامی افغانستان سے یہاں پاکستان میں, آپ ڈاٹس کنیکٹ کر لیں. صحیح, وہی سی پیک بند کرنے والے ہیں, وہی طالبان کے حامی ہیں, وہی سارے ہر ہفتے پیسے لیتے ہیں امریکہ سے طالبان. اگلا سیشن. ایک فکر, سر آپ کی بات کو تھوڑا سا آگے میں بڑھا دوں 1 منٹ. سر تسی ہی جانا, میں نے تو کوئی فرق نہیں پڑتا, میں بیٹھا. تسی بھی جانا, میں کتنے جانا. اچھا ہاں, میں وہی کہہ رہا ہوں. انہوں نے ایک فکر دیکھیے, جس دن 360 والا ایشو ہوا ہے نا, اس سے اگلے دن صبح 370 والا, اس دن اگلے دن اسلام آباد کے ہر کھمبے کے اوپر جو ان کا امیت شاہ ہے نا, اس کا سٹیٹمنٹ تھا, وہ باقاعدہ اس کے ہینگر بنے ہوئے تھے. اور اسلام آباد میں کہ ہم نے کشمیر, مقبوضہ کشمیر لیا ہے, اب آزاد کشمیر بھی لیں گے, اور پاکستان بتائے کہ کس دن وہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر خالی کر رہا ہے. یہ اس کا بیان پرنٹڈ فارم کے اندر اسلام آباد بینر میں لگا ہوا, پرنٹ ہوا ہوا, اور ہر کھمبے پہ لٹکا ہوا ہے. اب آپ نے اسلام آباد میں کوئی چیز لٹکانی ہو نا کھمبے میں, ڈی سی او سے لے کے, اور وہاں پہ پتہ نہیں سی ڈی اے کس کس کی اپروول کی ضرورت ہوتی ہے, ٹھیک ہے. سر خاکسار نے ٹویٹر کے اوپر رولا ڈالا, اپنا وہ کیا, ایک ولاگ کیا اس کے اوپر, چیخا چلایا
شام کو 4 بجے جا کے وہ اتارنے شروع کیے انہوں نے. سارا دن وہ لگے رہے, لوگوں نے اس کی ویڈیوز بنا کے, یار یہ کی لگایا تھا آپ نے. انڈیا کے جو وزیر ہے اس کی سٹیٹمنٹ جو پاکستان کے خلاف ہے وہ لگا دی. پاکستان پارٹی نے ریڈ زون میں بھی اب آ بھی جاؤ. ہاں اچھا نہیں, اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ بینر کے لیے اجازت لینی پڑتی ہے, لیکن شکریہ کے اور جانے کی باتیں جانے تو ان کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. یہ بھی وہی کوئی چیز یار ڈی سی او آفس. اچھا یعنی دیکھیں کہ بات کو اتنا کھول دیتے ہیں, اس کے بعد تو پھر گنجائش رہ ہی نہیں جاتی نا فردر ڈسکشن. ہم نے سینڈ بیگ بنایا ہوا ہے, لیکن فردر ڈیبیٹ کی گنجائش ہے, لیکن ٹائم بہت تھوڑا ختم ہی ہو گیا. میرا حال ایک گل کر لو جی کرنی جی, وہ ٹاڈا کالم جڑا رک گیا ہے وہ سی گل کرنی سی, یا وہ ظاہر کہ وہ آ گیا اور اس کا ریپٹل بھی. وجاہت صاحب کی اردو معلّہ ہلال والوں نے سمجھنی شروع کر دی ہے. بات ہم کر رہے تھے یا ہونی تھی, لیکن ان ٹائم لنگ گیا, میں کچھ کر نہیں سکتا. ایک جملہ ہے ہاں میں آ رہے ہیں اس سارے کا جو رضی نے کہا, جو انہوں نے کہا, اس سے تو کنکلوژن یہ نکلتی ہے دیٹ پاورز دیٹ بی میٹر. وہ آپ کی جو کٹھ پتلی تھی ان کی, اس کو نہیں نکالنے آئیں گے کہ میں نے سی پیک کا یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. ہی از ریئلی نائدر ہیئر ناٹ دیئر. ایک جملہ ہے, میں اپنا والا جملہ بول دے, وہ بیچارے دی بات. میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو ترمیم ہوئی ہے اس تاریخ کو یاد رکھیے گا. یہ ہماری 26 میں نہیں جی, یہ جو قانون سازی ہوئی ہے جس کو آپ اوائڈ کر رہے ہیں, اس تاریخ کو اس لیے یاد رکھا جائے کہ پہلے ہمیں 2 بوٹ پالش کرنا پڑتے تھے, اب ہمارا 1 پاؤں کٹ گیا ہے. ہمیں اس پہ خوشی منانی چاہیے کہ اب ہم صرف 1 بوٹ پالش کریں گے. میں ایک سینٹینس یاد رکھیے گا, یہ جو کام ہوا ہے کارما ول کم بیک. سر آپ نے جو سوال کیا تھا امریکن الیکشن اور پاکستان میں, اس پہ ایک چھوٹی سی سجیشن ہے کہ اگر ہم پہ احسان کر دیا جائے, عمران خان کو مانگ لیا جائے, تو ہمیں ان کی جھولی میں یہ ہیرا ڈال دینا چاہیے. نہیں, پاکستان کی جان بھی چھوٹ جائے گی, پاکستان میں امن ہو جائے گا, سیاسی انتشار ختم ہو جائے گا. یہ میری اوپینین ہے, میری غلام اچھا پلیز کر. تو کم از کم پاکستان میں یہ جو افراتفری ہے نا, یہ ختم ہو جائے گی. اور امریکہ میں میرا خیال ہے کہ ان کے پاس 2 ٹرمپ ہو جائیں گے اور وہ پھر جشن منایا. جو لیکن ایک نیام میں 2 تلواریں نہیں رہ سکتی, ایک ملک میں 2 ٹرمپ نہیں رہ سکتے. وہ جو سر تسی آؤ نا چیفز والی تقرری تے گل کی سر, جو 5 سال یار 5 سال 2 سال اور 3 سال تھے, وہ 2 سال اور بڑھا دیے. اچھا دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ سعودی عرب نے جو کل پرسوں حرکت فرمائی ہے وہ بڑی میننگ فل. اس کی وجہ یہ ہے کہ نارملی سعودیز جو ہوتے ہیں وہ جس کو اون کرتے ہیں اس کی پریس ریلیز اور خبر خود جاری کرنا پسند کرتے ہیں, ورنہ وہ کہتے ہیں کہ خسمانو کھاؤ جنہیں کرنی ہے کر لو. آرمی چیف کے ایم بی ایس کو ملنے کی ویڈیو اور تصویر پہلے سعودیہ نے آفیشیلی جاری کی ہے. عرب نیوز تے لگی خبر, سعودی گزٹ اور عرب نیوز میں جاری کی گئی. اس کے بعد آئی ایس پی آر نے پریس ریلیز جاری کی. یعنی سعودیز نے ایک ایسے بندے کے ساتھ جو اگلے 3 سال کے لیے آفیشیلی اپنے عہدے پہ موجود ہے, اس کی اونرشپ لی کہ ہم اس کے ساتھ انگیج ہیں, اس کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا چاہتے ہیں, اس کو اون کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ پیغام جو تھا نا, صرف اتنا کہ میں سمجھتا ہوں وہ پاکستان کے پورے پاور سٹرکچر کے لیے بھی ایک پیغام تھا, اڈیالہ کے مکین کے لیے بھی ایک پیغام تھا. ٹھیک ہے, اور مطلب کہ 7 سمندر پار بھی ایک پیغام تھا کہ مطلب کہ بھائی ہم اور یہ ایک ہی بات ہے, پہلی بات. ٹھیک ہے, سر جی ذرا کیونکہ ٹائم بہت تھوڑا ہے, بات سنیں, سیاسی غلطی ہے, بلنڈر ہے, اور ہم اس کی کانٹے نکالیں گے وقت پر. آنکھوں سے نکالیں گے یا ہاتھوں سے بوئے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ وہ باقی سب تو کہہ رہے ہیں نا کہ یہ تو فوج کا اندرونی معاملہ ہے, اس پہ کیا بات کریں. میں اور پی ٹی آئی والوں نے جو اچھلتے تھے, چھلانگے مارتے تھے ذرا سی بات پہ, یہاں کے کہتے یہ ان کا فوج کا اندرونی معاملہ ہے. اور جو بیرسٹر گوہر ہے انہوں نے تو کہا ہمیں پتہ نہیں چلا, شور بہت تھا, ہم نے سنا نہیں کیا بات ہو رہی تھی اسمبلی میں. اچھا خیر, ان کے تو جو بھی انداز ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ حکومت نے
وہ وزیر اعظم اور صدر کے جہازوں کی مینٹیننس ہو یا ججوں کی مینٹیننس کے لیے اتنے سارے جو پیسے رکھ دیے ہیں کئی 100 گنا اضافے کر دیے ہیں, وہ سیاسی رشوتیں ہیں. اور دوسری طرف عوام کے لیے سرکاری نوکریاں 8000 نوکریاں ختم کر دی ہیں, پوسٹیں ختم کر دی ہیں. مطلب ایک ایسے ملک میں جہاں بے روزگاری بڑھ رہی ہے, جہاں نوجوانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے, ان کو نوکریاں کیونکہ انڈسٹری تو چل نہیں رہی, یا تو نا کہ بڑا دھڑا دھڑ جابس مل رہی ہیں لوگوں کو, انڈسٹری چل رہی ہے, کاروبار چل رہے ہیں, وہ بھی نہیں چل رہے. تو جو گورنمنٹ کی جابس تھی اس میں سے 8000 جابس گورنمنٹ نے خود ختم کر دی ہیں. بچت بہت ضروری ہے نا, لیکن دوسری طرف اربوں روپے کی گاڑیاں خریدی جا رہی ہیں, جہاز ٹھیک ہو رہے ہیں, اور جج چونکہ بہت غریب تھے, 15 لاکھ روپے تنخواہ تھی, بجلی مفت تھی, گیس مفت تھی, پیٹرول مفت تھا, فون مفت تھے, گاڑیاں مفت تھی, ملازم مفت تھے, تو 15-20 لاکھ روپے میں کہاں خرچہ گزارا ہوتا ہوگا بیچاروں کا. اور کام بہت کرتے ہیں, لاکھوں کی تعداد میں کیس پینڈنگ پڑے ہوئے, روز انہیں دیکھتے بھی ہیں جا کے کہ پڑے ہوئے ان پہ مٹی اتر تو نہیں گئی کسی طرح سے, تو ان کے پیسے بہت زیادہ کئی 100 گنا بڑھا دیے. ان بیچاروں کے لیے گورنمنٹ کو بڑی فکر تھی, عوام کی خیر کیا ہوگا کچھ بات. بالکل صحیح. میرا خیال ہے کہ خاموشی رہا, ٹائم تھوڑا رہ گیا. میں صرف یہ بات کروں گا کہ بہت سے ایشوز جو ہیں وہ ہم ڈسکس نہیں کر سکے, بڑی کھل کے بات نہیں ہو سکی. جو سروسز چیفز کی تقرری یا میعاد جو ان کی 5 سال کر دی گئی اس پہ نہیں ہو سکی. ججوں کی تنخواہیں بڑھا دی گئیں بے شمار بے حساب, جس طرح نوراللہ صاحب نے اس پہ روشنی ڈالی, بات کی اس پہ نہیں بات ہو سکی. عمران جو ہوتا ہے کا معاملہ ہے اچھا سمیت وہ اڈیالہ جیل والا, وہ بھی اشرافیہ کا حصہ ہے, اور یہ سارے تنخواہوں والے, ایکسٹینشنوں والے اور اضافے والے, یہ اشرافیہ کا معاملہ ہے. یہ ان کے اپنے انٹرسٹ ہیں, ان کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ نیچے کیا ہو رہا ہے. اور یہ جتنے فیصلے کر رہے ہیں خوف کی بنیاد پہ کر رہے ہیں. اور ان سارے فیصلوں کے اوپر اور ان سارے اقدامات کے اوپر ہم بات اس لیے نہیں کر سکے کیونکہ وجاہت مسعود صاحب جو ہیں وہ 1 گھنٹہ لیٹ آئے تھے. دیکھیے اگر ہم بات نہیں کر سکے نا تو اللہ جو بھی کرتا اس پہ بہتری ہوتی ہے. میرا خیال ہے کہ اگلے جمعے آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ.